अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व नुसल्ली व नुसल्लिम अला खातमन नबिय्यीन इमामिना व कुदवतिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहिल किराम। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल कहफ आयत नंबर 7। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। यकीनन हमने ही बनाया है जो भी इस ज़मीन के ऊपर है, ज़ीनतन ब्यूटिफिकेशन का सामान बतौर ज़ीनत, लाहा इस ज़मीन के लिए, लिनब्लुवहुम ताकि हम आजमाएं उन सबको, अय्युहुम अहसनु अमला कौन सबसे बेहतरीन अमल करने वाला है। आप देखें, अगर आप इसको तर्जुमों में देखेंगे उर्दू के, तो यहाँ पर बेसिकली तर्जुमा बनता है इन्ना यकीनन हमने, जाअलना हमने बनाया। तो 2 मरतबा आपको एक तरह से हमने के तर्जुमे का जब एसेंस मिलता है तो इसका मतलब है एम्फेसिस है। आपको दुनिया में, आपको ज़मीन पर जो भी चीज़ खूबसूरती के लिए नज़र आती है, अल्लाह ताला ने अपने खालिक होने को यहाँ पर वाज़े किया है कि असल में उसका क्रिएटर, उसका खालिक अल्लाह है। ये जो आज लोग दरियाओं को देखकर और वाटरफॉल्स को देखकर और स्प्रिंग्स को देखकर और पहाड़ों को देखकर और वैलीज को देखकर मदर नेचर की टर्म इस्तेमाल करते हैं, असल में उनको भी आंखें खोलने की ज़रूरत है कि मदर नेचर से बढ़कर एक हस्ती है जिसको हर डॉगमा के अंदर, हर क्रीड के अंदर सभी जानते थे कि वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। तो अल्लाह ताला ने कायनात की जीनत को अपने साथ एसोसिएट किया है। और हम जानते हैं कि अल्लाह जानता है, आप पीछे पढ़ती हुई आ रही हैं सूरतुल कहफ में, कि चाहे क्रिश्चियंस हों या वो कुरैश के लोग हों जिन्होंने अल्लाह के साथ औलाद को एसोसिएट किया, अल्लाह के गज़ब को उन्होंने भड़काया, लेकिन क्या अल्लाह ने नाफरमानी करने वालों से दुनिया की जीनत छीन ली? हम देख चुके और हमने डिस्कस किया था कि अल्लाह नाफरमानी करने वालों से दुनिया के सामान को और दुनिया की जीनतों को छीन नहीं लेता। अल्लाह ने दुनिया की जीनत रिस्ट्रिक्शन के साथ नहीं रखी कि सिर्फ फरमाबरदारों को मिलेगी और नाफरमानों को नहीं मिलेगी। अल्लाह ताला ने यहाँ खुद बता दिया कि अल्लाह ने ये जो ज़मीन बनाई है जिस पर जीनत का सामान है, असल में ये सभी के लिए है। ओवरऑल दुनिया जो है वो ब्यूटिफाई की गई है। आप कुरान में सूरह बकरा के अंदर देखते हैं, आयत नंबर 212 में अल्लाह ताला ने फरमाया, हुवल्लज़ी जअल लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। वही है जिसने जो कुछ ज़मीन में है सबका सब बनाया है। और एक मुकाम पर आता है, ज़ुय्यिना लिल्लज़ीना कफ़रू अल हयात दुनिया। इस ब्यूटिफिकेशन के अंदर ये इनकार करने वाले खोकर रह जाते हैं। तो ब्यूटिफिकेशन का फायदा तो सभी उठाते हैं। अक्लमंद वो है जो इस ब्यूटिफिकेशन के पर्दे के पीछे की हकीकत को समझ जाए कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया को जो खूबसूरत बनाया है, ये दुनिया को जो जीनत दी है, ये क्यों दी है। इंसान जानता है, कोई भी इंसान चाहे उसका किसी भी मजहब से ताल्लुक हो, चाहे वो आखिरत को भी ना मानता हो कि उसको दोबारा रेजरेक्ट किया जाएगा, उसको दोबारा उठाया जाएगा, वो इंसान भी ये बात जानता है कि वो इस दुनिया में परमानेंट नहीं है, मरना है उसको। हर इंसान चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, वो जानता है कि दुनिया परमानेंट नहीं है। इसका मतलब है कि जब अल्लाह ताला ने दुनिया परमानेंट नहीं बनाई तो अल्लाह ने इसी आयत में फरमाया, लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। दुनिया को ब्यूटिफाई किया गया है इम्तिहान के तौर पर, ताकि हम आजमाएं कि कौन उनमें से बेहतर अमल करता है। अय्युहुम अहसनु अमला आया है, ये नहीं आया अय्युहुम अज़ादा अमला, कौन उनमें से ज्यादा अमल करता है। बात आई है खूबसूरती के साथ अमल करने के लिए कि कौन बेस्ट अमल करता है, कौन इखलास और सिंसियरिटी के साथ अमल करता है। याद रखें, हमने 2-3 मरतबा ये बात डिस्कस की है कि अल्लाह असल में क्वालिटी देखता है, इखलास देखता है, अल्लाह क्वांटिटी नहीं देखता। तो अपने आप को हम बार बार अपने पर्सपेक्टिव को दुरुस्त रखें और ये याद रखें कि जो भी नेमत मेरे पास है, ये इस वक्त आप लिख रही हैं ना, ये भी तो एक नेमत है। आप सुन रही हैं, ये भी एक नेमत है। जो भी नेमत मेरे पास है, अल्लाह मुझे उसके जरिए आजमा रहा है।
اصل میں اگر یہ انسان کو سمجھ آ جائے گا تو وہ دنیا کی زینت میں کھو کر نہیں رہ جائے گا. دنیا ول بی ان ہز ہینڈ بٹ ناٹ ان ہز ہارٹ. یہ کانسیپٹ پھر مسلمان کو مومن بنا دیتا ہے کہ دنیا ہوتی ہے, ریسورسز ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی انعام کی نعمتیں اور لگژریز ہوتی ہیں, لیکن انسان اللہ کا نافرمان نہیں بنتا اور پھر انسان احسان پر جاتا ہے. اور یاد رکھیں, ایک ہوتا ہے بیئر منیمم لیول مسلمان کا. بیئر منیمم 5 نمازیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں, ہم نے پڑھنی ہیں. زکوٰۃ کا ایک نصاب فکس کیا گیا ہے, ہم نے ادا کرنا ہے. آپ کو اور مجھے رمضان کے مہینے میں صحت ہوتے ہوئے اور کوئی اور شرعی عذر نہیں ہے تو روزے رکھنے ہیں. اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ ہم پیچھے چھوڑ کر جائیں گے تو پروویژن ختم نہیں ہوگا, تو ہم نے زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے. یہ بیئر منیمم ہے. اور اس سے بڑھ کر جب آپ کریں گی, جب آپ سنتوں اور نوافل پر جائیں گی, جب آپ بہت بڑھ کر صدقات کریں گی, تو انشاءاللہ آپ احسان کے لیول پر جائیں گے. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ جو حسن کے ساتھ عمل کرتا ہے, جو خوبصورتی کے ساتھ عمل کرتا ہے, اس کی زندگی لائف سٹائل کے طور پر عادتاً گناہوں اور نیکیوں کا کمبینیشن نہیں ہو سکتی. عادتاً ہم لائف سٹائل کے اندر گناہ نہیں شامل کر کے رکھ سکتے. کبھی پاؤں سلپ ہو سکتا ہے, کبھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کو ایز اے لائف سٹائل اڈاپٹ نہیں کر سکتے. یہ ہوتا ہے محسن. اور اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ اللہ نے یہ دنیا جو بنائی ہے, اللہ یہی دیکھ رہا ہے کہ کون محسن ہے, کون احسان کے ساتھ عمل کرتا ہے, کون اپنے سے ہمیشہ اپنے عمل کو کل سے دیکھ کے آج بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے, جس کا آج یعنی ٹوڈے, جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے, عمل کے اعتبار سے وہ تباہ ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ اسٹیگنیشن بھی, ہم کہیں کہ ہاں تو کیا ہو گیا اگر میں 10 سال سے 5 وقت کی صرف فرائض نماز پڑھتی ہوں اور میں سنتیں نہیں پڑھتی. ممکن نہیں ہوتا. شیطان بہت جلدی حملہ کرتا ہے, اور جب آپ اپنے عمل میں ایک ہی عمل میں صرف پرسسٹنٹ رہتے ہیں اور اس کو بیوٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے, علم حاصل کر کے اس میں احسان کا لیول اڈاپٹ نہیں کرتے, تو کبھی کبھی انسان بیئر منیمم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے کہ بیئر منیمم کے نیچے تو پھر مائنس نیگیٹو شروع ہو جائے گا نا. تو مجھے اور آپ کو اوپر اٹھنا ہے تاکہ کبھی پاؤں پھسل جائے, کبھی دنیا میں غلطی ہو جائے تو ایٹ لیسٹ ہم اس بارڈر لائن کو تو کراس کر کے نیچے نہ گر جائیں. اتنا تو ہمارے اندر سٹیمنا ہو کہ اگر ہم بہت احسان کے لیول پر ہیں. مثال کے طور پر ایک خاتون ہر رات 8 رکعت تہجد کی پڑھتی ہیں, ہر رات پڑھتی ہیں. کسی دن طبیعت خراب ہوگی یا بخار ہوگا یا کوئی سر میں درد ہوگی, 8 نہیں تو کم سے کم یہ تو چانس ہے کہ 2 تو پڑھیں گے. یہی ہوتا ہے نا. اور اگر جو پڑھتا ہی 2 ہے وہ بھی کبھی کبھی پڑھتا ہے اور اس کی طبیعت خراب ہوگی تو کیا چانسز ہوتے ہیں, زیادہ تر ہم پھر نہیں اٹھتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. تو یہی مطلب ہے کہ بیئر منیمم پر زندگی نہیں گزاری جاتی, بیئر منیمم سے اوپر اٹھا جاتا ہے. اور اللہ نے اسی لیے یہ دنیا بنائی ہے. اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ کون جو ہے وہ بس فرائض پر عمل کرتا ہے. اللہ نے کہا ہے ایہم احسن عملا, کون احسان پر عمل کرتا ہے. ظاہری بات ہے ہر ایک کا احسان کا لیول الگ الگ ہوگا. جس کا جتنا ایمان ہوگا اس کا اتنا احسان ہوگا, جس کا جتنا تقوی ہوگا اس کا اتنا زیادہ احسان کا لیول ہوگا. تو اپنے آپ کو دوسرے سے کمپیئر کریں تاکہ آپ کو نیکی کا انسینٹو ملے, لیکن اپنے لیے جو آپ نے بار ریز کرنا ہے وہ آپ نے اپنے کل سے کرنا ہے. اپنے آپ کو ٹارگٹ دیجئے. اسی لیے آپ کو بتایا تھا کل بھی کہ ہم سب اپنے اپنے آپ کو انڈیویجولی ٹارگٹ دیں کہ اس رمضان پہلے میں دیکھوں کہ میری زندگی میں کون سے فرائض ہیں جو اب تک میں نے اڈاپٹ نہیں کیا, میں ان پر جم جاؤں. اور جو فرائض کو اڈاپٹ کر چکا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل کے اندر احسان لانے کی کوشش کرے, نوافل میں آگے بڑھے, سنتوں میں آگے بڑھے, دین کے کاموں میں آگے بڑھے. یہ ہر ایک کو اپنے لیے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. ہم نے جو اس سے پچھلی آیت پڑھی تھی سورۃ الکہف کی کل, آیت نمبر 6, اس میں آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ, کہ آپ تو شاید اپنے آپ کو بالکل جو ہے وہ غم سے نڈھال کر لیں گے, آپ تو شاید غم سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان نہیں لاتے. یہی پڑھا تھا نا. بعض اسکالرز نے آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 میں مناسبہ دیکھا ہے, کمپیریزن دیکھا ہے کہ ایک طرف آیا تھا کہ اللہ کے رسول ان لوگوں کے ایمان نہ لانے پر پریشان ہیں, اور ایک طرف اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زینت کا ذکر کر دیا. یاد رکھیں قرآن کی کوئی بھی آیت جو کنٹینیوٹی میں چل رہی ہوتی ہے اس میں ایک ربط اور نظم ہوتا ہے, اس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے, ہمیں محسوس نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے ہم تلاوت کرتے ہوں اور ہم آیت نمبر 6 پڑھتے پڑھتے آیت نمبر 7 پڑھیں تو ہم کہیں کہ ایک دم سے کنیکشن بریک ہو گیا,
ابھی تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بات کر رہے تھے اور آپ رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے تھے، کنسول کر رہے تھے کہ آپ غمزدہ نہ ہو. اب ایک دم سے بات آ گئی کہ ہم نے جو دنیا کی زینت بنائی ہے یہ اصل میں ہم نے امتحان کے طور پر بنائی ہے. تو اسکالرز نے اس کے نظم کو ڈسکرائب کیا ہے، اسکالرز نے اس کے کنیکشن کو، اس کے کمپیریزن کو ڈسکرائب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے، اب اگر آپ مکی دور کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں یا اس کے بعد پھر آپ اس کو جنرلائز کر لیجئے اور آج بھی اپنے اوپر اپلائی کر لیں، اگر ہم مکی دور کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں تو وہ مسلمان جو کہ بہت محنت کر رہے تھے، وربل پرسیکیوشن اور فزیکل پرسیکیوشن برداشت کر رہے تھے ایمان لانے کے بعد، رسول اللہ کی بات ماننے کے بعد، ان کے مقابلے میں جو قریش تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ خوب دنیا دے رہا تھا اور وہ رسول اللہ کو ڈینائی بھی کر رہے تھے، وہ قرآن کو ڈینائی بھی کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو، قریش کو عزت دے رہا تھا اس لیے کہ ان کے پاس اسٹرینتھ تھی، پاور تھی، اور وہ ان کی اسٹرینتھ اور پاور کا ہی ایک نمونہ تھا جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے اوپر جو تھے وہ ظلم ڈھا رہے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا دین تو ہم نے تھاما ہوا ہے لیکن اس کے باوجود ہم پر مشکلات آ رہی ہیں. یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ دنیا کی زینت تو مومن کے لیے کھل جانی چاہیے نا، کہ جو جس رب نے دنیا بنائی، جو اس رب کی بات مانے گا، ٹیکنیکلی سپیکنگ تو دنیا اسی کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. لیکن اس وقت تو بظاہر مکی دور میں یہ نظر نہیں آ رہا تھا. جو پاور تھی، جو طاقت تھی، جو عزت تھی اور جو دولت تھی وہ تو ساری کی ساری نظر آ رہی تھی آپ کو قریش مکہ کے پاس. اس طرح کے ذہنوں کے سوال جو تھے آ سکتے تھے مسلمانوں کے دلوں میں، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایڈریس کیا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہہ کے. یہ دنیا کی زینت کسی کے پاس ہونا اس کی کامیابی کی علامت نہیں ہے. یاد رکھیں اصل میں کامیاب کون ہے؟ قد افلح المؤمنون. اصل میں تو مومن کامیاب ہوں گے. اصل کامیابی تو وہ کامیابی ہے. اس دنیا کی کامیابی پر کیا خوش ہونا، اس دنیا کی کامیابی پر کیا اترانا جو کس وقت ختم ہو جائے کسی کو کچھ نہیں پتا. کسی کے پاس محل بھی ہوں اور وہ محل جو ہے اس کو گارنٹی دے رہی ہوں اور بہت ایک لگژریس لائف سٹائل کی، اسے کیا پتا کہ اس کی موت کس وقت اس کے سامنے آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ایک طرح کی تسلی دی ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ قریش کے شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دے رہا ہے تو یاد رکھنا یہ آزمائش ہے. آج بھی ہمارے ذہنوں میں ایسے سوال آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ مسلمان جو کہ اللہ کو ماننے والے ہیں، مونوتھیزم کے اوپر ہیں، توحید کے اوپر ہیں، رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر بھی مسلمانوں کے اوپر دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے. بہت سے فیکٹرز اور ہیں، ظاہر بات ہے ان کو ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں کہ مسلمانوں پر ظلم اس وقت کیوں ہو رہے ہیں، لیکن ان سارے فیکٹرز میں ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جس کو ہمیں بار بار یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ مومن کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. اور جب یہ امتحان کی جگہ ہے تو ضروری نہیں ہے صرف نعمتوں کا امتحان ہی ہوتا رہے ہمارا. نعمتوں کا امتحان زیادہ سخت ہوتا ہے اس لیے کہ تکلیف میں اور غم میں اور ٹارچر میں تو اللہ یاد آتا ہے، نعمت میں تو ہمیں اللہ یاد نہیں آتا ہے. تو اگر آج مسلمان کہیں پر جو ہیں وہ تکلیف کا شکار ہیں تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا آزمائش کی بنائی ہوئی ہے. کفار جو ہوتے ہیں نان مسلم وہ دنیا کی طاقت کو اور دنیا کی نعمت کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، اور جو اس کے پیچھے اس کے پسے پردہ تلخیاں موجود ہیں اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو بھول جاتے ہیں. دنیا کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کی سزا اور دنیا کی لذت اور دنیا میں انعام کا مل جانا نقد ہے. ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ کس کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں؟ ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے نا، لذت کی وجہ سے. اسکالرز کہا کرتے تھے کہ لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو، اس لیے کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہے گا. یہ کانسیپٹ اگر آپ کو اور مجھے یاد رہے تو ہم کبھی بھی ٹیمپٹیشنز کی وجہ سے گناہ نہ کریں. کفار کا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کفار یہ جو دنیا کی نقد ان کو انعام مل رہے ہوتے ہیں، یہ جو ان کو عاجلہ کی شکل میں فوراً دنیا کی لذتیں مل رہی ہوتی ہیں، وہ ان لذتوں کے پیچھے جو اللہ کی ایک کاریگری ہے اس کو نہیں پہچان پاتے. ورنہ اگر پہچان جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی اس دنیا کو ویسے ہی آزمائش بنا دے گا جس کو سمجھ کے وہ اپنی آخرت کو درست کر لیں گے. دنیا کے لیے اگر مومنین یاد رکھیں کہ دنیا کی لذتوں میں کھو کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ یاد رکھیں کہ اس کی تلخیاں چھپی ہوئی ہیں. جب جہنم قائم کر دی جائے گی، روز محشر قائم کر دیا جائے گا تو اس دنیا کی اصل حقیقت نظر آ جائے گی. تو اس دور کے مومنین کو بھی تسلی دے دی گئی دنیا کی زینت کی حقیقت بتا کے، اور آنے والے ہر دور کے مسلم کو یہ انسینٹیو دے دیا گیا کہ اگر نعمت ملتی ہے دنیا کی زینت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، نہیں ملتی تو اللہ کا شکر ادا کرو.
आगे आयत नंबर 8 इसी आयत नंबर 7 से कनेक्टेड है। व इन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुजा, और यकीनन हम बनाने वाले हैं जो कुछ इस पर है उसको एक बैरन ग्राउंड, एक चटियल मैदान। इन्ना, हम बनाने वाले, ये कौन है हम? अल्लाह ताला अपने लिए रॉयल वी इस्तेमाल कर रहे हैं। लजाइलूना, ये जो वाव से आयत शुरू हो रही है आयत नंबर 8, व इन्ना, ये वाव दो जुमलों को जोड़ता है और ये पिछली आयत नंबर 7 को और आयत नंबर 8 को स्ट्रांगली जोड़ रहा है दो तरह से। एक देखें यहां पर आया व इन्ना लजाइलूना, और यकीनन हम बनाने वाले हैं मा अलैहा, जो कुछ इस पर है। किस पर है? इस जमीन पर है। तो ये हा जो है ये पीछे जमीन जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अरबी में अर्द, उसकी तरफ जा रहा है। और यहां आया जाइलूना, आयत नंबर 7 में आया था जाअलना। अब देखें एक ही रूट वर्ड से आया, तो जाअलना का आप तर्जुमा करती हैं माजी में, पास्ट टेंस में हमने बनाया, जाइलूना हम बनाने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने कवर कर लिया तमाम टेंसेस को, तमाम जमानों को, कि अल्लाह माजी में भी इस दुनिया को बनाने वाला था, इसको ब्यूटिफाई करने वाला था, आज भी है और मुस्तकबिल में भी अल्लाह ताला ही इसको संभालने वाला होगा। असल चीज क्या है कि इस जीनत को हकीकत समझ के अगर जो इसमें खो जाएगा वो अपने रब से गाफिल हो जाएगा। और अल्लाह ताला ने यहाँ वाजे कर दिया कि जो कुछ इस जमीन पर है सईदन जुरुजा, अनकरीब अल्लाह उसको चटियल मैदान, बैरन लैंड बना देगा। इस दुनिया की जीनत पर इतराने वाले गौर से सुन लें, इस दुनिया के डेजल में खोने वाले गौर से सुन लें, इस दुनिया को जमा करके कुल एसेट समझने वाले गौर से सुन लें, इस दुनिया की ताकत को ही सब अपने लिए असल ताकत का सरचश्मा समझने वाले गौर से सुन लें। अल्लाह अनकरीब इसको सईदन जुरुजा बना देगा। सईदन आता है फ्लैट लैंड के लिए, बिल्कुल फ्लैट कर देगा। जैसे अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं कि अल्लाह जमीन को बिल्कुल जो है वो फ्लैट कर देगा जब कयामत कायम होगी। लेकिन फ्लैट लैंड का मतलब वाजे नहीं कर रहा कि बैरन भी होगा। जोरोजा के अल्फाज के अंदर ये चीज है। जोरोजन अरबी जुबान में आता है बिल्कुल बंजर जमीन के लिए, यानी जमीन फ्लैट भी हो जाएगी और बंजर भी हो जाएगी। जोरोजन आता है जिस जमीन के ऊपर कोई ग्रीनरी ना हो, जिस पर कोई जिंदगी ना हो। जिस जमीन पर ग्रीनरी नहीं होती ऑटोमेटिकली उस पर कोई जिंदगी नहीं होती, इसलिए कि जब ग्रीनरी नहीं होगी इसका मतलब है पानी नहीं है, पानी नहीं है इसका मतलब है पौधे नहीं है, पौधे नहीं है इसका मतलब है इंसेक्ट्स नहीं आएंगे, इंसेक्ट्स नहीं है इसका मतलब है बर्ड्स नहीं आएंगे। तो आपका पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अनकरीब अल्लाह इस जीनत को दुनिया की चटियल मैदान बना देगा। यानी मकसद ये है कि ये अनकरीब दुनिया जो कि टेम्पररी दुनिया है लाइफलेस होने वाली है। इससे पहले कि ये वक्त आए इंसान को चाहिए कि अपने अमाल के जरिए आखिरत में इन्वेस्टमेंट कर दे ताकि अल्लाह ताला जो है वो उसके लिए फायदे का सामान करे। और यही आयात जो हमें पढ़ने को कहा गया है सूरह कहफ की शुरू की 10 आयात, दज्जाली फितने से महफूज रहने के लिए। दज्जाल के बारे में आपको बताया था कि दज्जाल को अल्लाह ताला वो डोमेन दे देंगे ताकत की जो समहाउ अल्लाह की डोमेन है, अल्लाह अपने इज़्न से ही देगा। दज्जाल हुक्म देगा, जो अहादीस से पता चलता है, जिस जगह के ऊपर वहां वेजिटेशन उगना शुरू हो जाएगी, वहां प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी जमीन की, जमीन वहां पर फसल प्रोड्यूस करेगी। और अल्लाह ने यहां पर यह बात वाजे की ताकि मोमिनीन अपना ईमान जिंदा कर लें। जब आप हर जुमे पढ़ेंगे और आप इस कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगी कि रसूलुल्लाह ने कहा है कि दज्जाल के फितने से महफूज रहने के लिए पढ़ो, तो आपका अकीदा दुरुस्त होता रहेगा। कितना ही बड़ा आपके सामने दज्जाली फितना आ जाए कि जो आपके सामने इंसान हुक्म दे जमीन को और जमीन पर वेजिटेशन ग्रो होना शुरू हो जाए, आपकी ये आयात जितना इंटरनलाइज होंगी ये आपको एहसास दिलाएंगी कि असल में कादिर कौन है? अल्लाह है। जमीन को प्रोड्यूस करने वाला कौन है? अल्लाह है। असल ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह ने इस दुनिया को धोखे का सामान जो है वो बना दिया है। और अल्लाह ताला हमें ये बात इन्हीं आयात में पीछे बता चुके हैं कि दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन नेक लोग जिनके आमाले सौलिया होंगे उनके लिए हमने क्या पढ़ा था? माकिफीन फीही अबदा, वो उसमें अबद तक रहेंगे। तो ये बार बार आपका और मेरा ईमान दोबारा से रिवाइव करती है सूरह कहफ की शुरू की आयत, ताकि मैं और आप कुरान को थामने वाले बने, अहलुल कुरान बने। जितना कुरान को थामेंगे, जितना कुरान के साथ वक्त गुजारेंगे, दुनिया की हकीकत नजर आना शुरू हो जाएगी। तो ये वो आयत हैं 8 आयत जो पहला हिस्सा है मुफस्सरीन के मुताबिक सूरतुल कहफ का। एक टॉपिक है इसके अंदर कंप्लीट। जो टॉपिक है वो है कुरान,
قرآن کو مضبوطی سے تھامنا آزمائشوں کے اندر جبکہ انسان ویور کر سکتا ہے اپنے ایمان میں، جو قرآن کو تھام لے گا اس کا ایمان ویور نہیں کرے گا، اس کا ایمان جو ہے وہ یہاں سے وہاں جو ہے وہ بج نہیں کرے گا۔ تو یہ پہلا حصہ تھا۔ اب دوسرا حصہ سورۃ الکہف کا شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 9 سے، اور آپ کو بتایا تھا کہ جو دوسرا حصہ ہے یہ آیت نمبر 9 سے لے کر اب آگے کچھ آیات تک اصحاب کہف کے اوپر ہے، ایک کہانی جو کہ سورۃ الکہف کا ایک بہت اہم حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا جو قصہ ہے اس کو دو طرح سے اس پورشن میں بیان کیا ہے۔ اچھا، جو رسول اللہ نے سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھنے کو کہی ہیں اس میں پہلے حصے کی 8 آیات ہیں اور اگلے حصے کی 2 آیات شامل ہیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 اور 10 اسی حصے میں آئے گی۔ یہ جو اصحاب کہف کا قصہ آپ کو قرآن میں ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا ہے کہ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 11 تک اس پورے واقعے کی ایک سمری ہے قرآن کے اندر، 3 آیات میں، آلموسٹ 3 آیات کے اندر ایک سمری دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد ایک اگلی آیت جو آتی ہے 9، 10، 11 اور 12 آیت جو آتی ہے اس میں ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا ہے اس سمری کو دینے کا، اور پھر آگے چند آیات اور آئیں گی جس میں اللہ نے اور اس واقعے کو ڈسکرائب کیا ہے، کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو یہ شروع کی 3 آیات ایک طرح سے اس واقعے کا مقدمہ یا پریفیس کے طور پر آتے ہیں، ایک طرح سے ان کا پھر بعد میں ڈیٹیل انالیسس آئے گا۔ ان 2-3 آیتوں کے اندر یا 2-3 لائنز کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش کے سوال کا جواب دے دیا تھا، اس کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو اور مومنین کو فردر ڈیٹیل اور بتائی کہ یہ چیز اصل میں، یہ کہانی اصل میں تھی کیا۔ اصحاب کہف کی جو کہانی ہے اصل میں یہ ہم مسلمانوں میں قرآن میں نازل ہونے سے پہلے سے 1 صدی تقریباً 1 یا 2 صدی پہلے سے جو کرسچنز تھے نجران کے اور عرب کے یا اس دور کے جتنے بھی کرسچنز تھے ان میں بہت زیادہ کامن تھی، ان کے ٹریڈیشن کا حصہ تھی اصحاب کہف کی کہانی، پیپل آف دی کیو کی کہانی جو ہے۔ اور یہ جتنے بھی نصارہ تھے عربین پیننسیولا کے، یہ اس کہانی کو بہت آنر کیا کرتے تھے۔ اگر آپ اس کے بیک گراؤنڈ کو پڑھیں گے اس کہانی کے، دیکھیں ایک تو قرآن کہانی بتاتا ہے نا، اور ایک آپ کے پاس ریسورسز موجود ہوتے ہیں، ایک آپ کے پاس ریسورس موجود ہے جب آپ اس لائن کو پروفٹ ہوڈ کی دیکھتے ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام ہے، جس میں اسحاق علیہ السلام ہے، جس میں یعقوب علیہ السلام ہے، جس میں یوسف علیہ السلام ہے، جس میں عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ یہ پوری لائن آف پروفٹس جو ہے اس میں ایک ٹریڈیشن، اس میں ایک ہسٹری الگ لکھی گئی ہے، اس لیے کہ بنی اسرائیلی جو تھے یہ اپنی ہسٹری کو، اپنی تاریخ کو لکھا کرتے تھے۔ تو ایک سورس آپ کے پاس یہ ہوتا ہے، ایک سورس ہمارے پاس الحمدللہ قرآن اور حدیث کا موجود ہے۔ یہ جو اصحاب کہف کا معاملہ ہے، اصحاب کہف کی کہانی آپ کو بائبل میں نہیں ملتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بائبل کے اندر پیپل آف دا کیو کا ذکر نہیں ہے، یہ کہانی آپ کو ملتی ہے اصل میں اگر آپ اس کو دیکھیں پرومیننٹلی یہ کرسچن ٹریڈیشن کا حصہ تھی، اور پرومیننٹلی یہ جو گریک کرسچنز تھے اس ٹائم پیریڈ میں ہی اس کو لکھا گیا اور اسی ٹائم پیریڈ میں اس کو پریزرو کیا گیا۔ یہ جو گریک کرسچنز تھے ان کو آپ ان کی کہانی کو پڑھیں، اور میں کوشش کروں گی کہ اگر مجھے ٹائم محسوس ہوگا کہ میرے پاس ٹائم ہے تو میں ان کی کہانی بھی آپ کے سامنے ایلیبوریٹ کر دوں گی۔ اگر آپ گریک کرسچنز کی لکھی ہوئی کہانی کو پڑھیں جو ان میں عام ہے، اور اس کے بعد آپ قرآن کی کہانی کو پڑھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی باریک باریک ڈیٹیلز کو سکپ کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر ہسٹری پڑھنے کا شوق ہو تو اگر آپ کسی بھی ہسٹری کو پڑھیں جس میں جوش لائن کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، یا اگر آپ بائبل ٹریڈیشنز کو پڑھیں جو جوش ٹریڈیشن ہے، اس میں آپ کو ہر واقعے کے اندر اتنی ڈیٹیل ملتی ہے کہ فلاں فلاں کا بیٹا تھا، فلاں فلاں کا بیٹا تھا، فلاں اس علاقے میں گیا، پھر اس علاقے کے اس شہر میں گیا، پھر اس شہر کے اس حصے میں گیا۔ قرآن یہ ساری ڈیٹیل سکپ کر دیتا ہے، اور قرآن ایک الگ اینگل سے کہانی کو ڈسکرائب کرتا ہے۔ تو یہ جو اصحاب کہف کا معاملہ تھا، یہ انفارمیشن جو تھی یہ عیسائیوں کے پاس تھی۔ عرب اور نجران کے جو کرسچنز تھے انیشیلی ان کے پاس یہ کہانی نہیں تھی، اصل میں یہ جو آپ کے جتنے بھی گریک تھے ان کے پاس یہ کہانی پریزرو تھی، اور عرب کے اندر جو کرسچنز تھے ان تک یہ پہنچی ہے کچھ مونکس کے ذریعے۔ کرسچنز میں مونکس ہوتے تھے نا، آپ کو معلوم ہے، ان مونکس کے ذریعے یہ کہانی جو تھی یہ گریک لینگویج سے نجران یا عرب کے کرسچنز میں آئی، اور پھر انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا عربی زبان میں،
اور جب انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا تو پھر یہ عرب کے علاقے کے کرسچنز میں بھی مشہور ہو گئی تھی کہانی. اور آپ جانتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو آپ کی سیرت میں بھی نجران کے جو عیسائی تھے وہ آپ سے ڈیلیگیشنز کی شکل میں ملنے کے لیے آتے تھے, آپ کی ملاقات ہوتی تھی. تو یہ عرب کے جتنے بھی کرسچنز تھے یا جو گریک کرسچنز تھے, ان میں اصحاب کہف کے لیے ایک دن ایک فیسٹیول کے طور پر یہ سیلیبریٹ کرتے تھے. ان کے سینٹس کی طرح تھے, جیسے ہمارے ہاں صوفیز ہوتے ہیں, اس طرح سے کرسچن ٹریڈیشن میں یہ پیپل آف دا کیو, اصحاب کہف, ان کے سینٹس کی طرح تھے. ان کے ولی اللہ کہہ لیجئے, ان کو یہ ولی اللہ کہا کرتے تھے. اور یہ ہر سال ایک دن سیلیبریٹ کیا کرتے تھے, اور اس دن میں یہ اپنے بچوں کو اور آس پاس کے لوگوں کو یہ کہانیاں جو تھے ان سینٹس کی سنایا کرتے تھے. آپ کو آج بھی ان کے چرچز کے اندر, بعض چرچز کے اندر, سب چرچز میں نہیں, بعض چرچز میں, یا آپ کو ہسٹوریکل ڈاکیومنٹریز میں تصویریں ملتی ہیں جس میں ایک بہت تنگ جگہ کے اوپر یہ 7 سلیپرز دکھاتے ہیں. 7 سلیپرز ان کا کانسیپٹ ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن نے ہمیں ایگزیکٹ نمبر نہیں بتایا, تو ہم ان کے ٹریڈیشن کو پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارے آس پاس کی دنیا میں کیا تاریخ گزری اور کیا حالات گزرے. ادروائز ہمارا مین فوکس یقیناً قرآن ہے. تو ان کے اندر یہ ہے کہ یہ 7 سلیپرز تھے, یہ 7 اصحاب کہف کے نوجوان تھے. اور اگر آپ ان کی تصویریں دیکھیں تو اب بھی آپ کو انٹرنیٹ پر مل جاتی ہیں جو ان کی ہسٹوریکل بکس کے اندر ہیں. یہ بہت تنگ جگہ میں 7 نوجوان دکھاتے ہیں جو غار میں سو رہے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کا ایک شیپرڈ ڈاگ بھی دکھاتے ہیں جو ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے ان کے, اور یہ وہاں پر جو ہیں اللہ کی طرف سے میراکلسلی سلا دیے گئے. ان کے ٹریڈیشنز کے مطابق یہ جو غار تھی جس میں انہوں نے جا کے نوجوانوں نے پناہ لی تھی, یہ 7 سلیپرز جو تھے یہ ایفیسس کے تھے. ایفیسس وہ علاقہ ہے جو اس وقت ماڈرن ڈے ٹرکی ہے. ٹرکی کے اندر ایک جگہ ہے ایفیسس, جو پرانا نام ہے اس کا. وہاں پر ان کے مطابق یہ وہ غار ہے جہاں پر یہ 7 جو نوجوان تھے انہوں نے پناہ لی تھی اور اللہ نے ان کو میراکلسلی سلا دیا تھا. تو یہ کہانی اور یہ ٹریڈیشن آپ کو ملتا ہے, اور یہ سارا ٹرانسلیٹ ہوا ہے گریک اکیڈیمیا سے. یاد رکھیے گا, بائبل کا حصہ نہیں ہے, وحی کا حصہ نہیں ہے. ایک ان کے رائٹر آتے ہیں بشپ سٹیون, ان کے اگر آپ کتاب پڑھیں تو انہوں نے کافی ڈیٹیل سے ان 7 سلیپرز کے بارے میں لکھا ہے. یہ کہتے ہیں جس وقت یہ 7 سلیپرز جو ہیں یہ ڈسکور ہوئے ہیں ایفیسس کے علاقے میں, اس لیے کہ اس سے پہلے یہ کب سوئے وہ ایگزیکٹ ہسٹری میں نہیں ملتا, لیکن یہ جو 200 یا 300 یا 400 سال مختلف جو نمبر آتے ہیں اس کے بعد جب یہ ڈسکور ہوئے ہیں تو ان کی ہسٹری کے مطابق یہ تقریباً ٹائم تھا 448 سے لے کے 450 تک کا, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا وقت تھا یہ. اور اس وقت یہ رفلی ڈسکور ہوئے ہیں ایفیسس کے علاقے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً, آپ کی پیدائش یہ سولر کیلنڈر کے حساب سے 570 میں ہوئی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ سے تقریباً 120 سال پہلے کا واقعہ ان کے ٹریڈیشنز میں موجود ہے کہ یہ اصحاب کہف ڈسکور ہوئے تھے ایفیسس کے علاقے میں. اور یہ کہانی جو ان کی آتی ہے اس میں یہ جو ان کے ایک بہت مشہور تھیولوجین ہیں جیکب بیریڈیس, ان کے کرسچنز کے, وہ لکھتے ہیں کہ, اور جیکب بیریڈیس کا انتقال ہوا ہے 578 میں, یعنی رسول اللہ پیدا ہو چکے تھے 570 میں. تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو 7 سلیپرز تھے یہ کرسچینٹی کے بلیف سسٹم پر بہت اسٹرانگلی امپیکٹ ہوا تھا. یعنی ان کے واقعے سے کرسچینٹی کا عقیدہ ڈیرائیو ہوا تھا ایک طرح سے, ان کے عقیدے پر اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ تھا. اور وہ کس طرح سے تھا, آپ ان کی پوئمز پڑھیں کرسچنز کی, جو بعض ان کی ہارمنیز آتی ہیں, ہارمنیز جو یہ لوگ چرچ میں نہیں پڑھتے رہتے ہیں, ابھی بھی ان کا ٹریڈیشن ہے. بعض ان کی پوئمز جو یہ ہارمنیز کے طور پر پڑھتے ہیں اس میں یہ ان 7 سلیپرز کو شہید کہتے ہیں, مارٹر کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ شہید تھے, شہداء تھے, جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ شہید نہیں تھے, اس لیے کہ شہید ہمارے لیے ڈیفینیشن وہی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ شہداء کے اور لیول ہیں, لیکن ہم ان کو قرآن کی ڈیفینیشن کے مطابق اور رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہم ان کو شہداء نہیں کہتے. تو یہ جو جیکب بیریڈیس ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس پورے واقعے نے ان کے اوپر, کرسچن مائتھولوجی کے اوپر بہت اسٹرانگ امپیکٹ کیا. ان کا عقیدہ ڈیرائیو ہوا تھا اس سے ان کے عقیدے میں 3 چیزیں آئی تھیں. ایک, انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہی کے واقعے سے کہ یہ شہداء تھے, یہ شہید تھے,
اور کرسچینٹی کے اندر یہ کانسیپٹ موجود ہے، پہلے بھی تھا اور آج بھی ہے، کہ جو شہید ہوتا ہے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. آپ کو اس میں کچھ اپنے اسلام سے ملتا جلتا بات لگ رہی؟ الحمدللہ، کیونکہ ابھی بھی ہمارا بلیف ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ بائبل ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کے کلام سے پاک نہیں، ختم نہیں ہو گئی ہے، ابھی بھی اس میں اللہ کا کلام موجود ہے. تو ایک ان کا کانسیپٹ یہ اس وقت بھی تھا جس وقت یہ لوگ ڈسکور ہوئے کہ یہ شہداء تھے، اور ان کا کانسیپٹ تھا کہ جو شہید ہوتا ہے اصل میں وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. تو ان کا ایک کانسیپٹ یہ آپ کے سامنے آیا کہ یہ شہداء کے لیے کہا کرتے تھے کہ شہداء جنت میں جاتے ہیں. اور شہداء کے لیے ان کے کتابوں میں، ان کے بائبل میں لکھا ہوا ہے، پیپل بلیو دیٹ دے آر ڈیڈ بٹ دیئر ڈیتھ کلڈ دیئر سن اینڈ دے آر لیونگ ان دا پریزنس آف گاڈ. یہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ جو موت ہوتی ہے شہید کی وہ صرف اس کے گناہوں کو ختم کرتی ہے، اصل میں وہ اللہ کی موجودگی میں زندہ ہوتے ہیں. اور ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ بل احیاء عند ربہم یرزقون. الحمدللہ یہ کانسیپٹ وہی ہے کہ وہ بلکہ ان کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں. تو یہی کانسیپٹ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ شہید کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کیا جاتا ہے. تو یہ جو پیپل آف دا کیو ہے، اس سے کرسچینٹی میں ایک یہ بہت ان کے عقیدے کا اسٹرانگ امپیکٹ جو تھا وہ سامنے آیا کہ انہوں نے ڈرائیو کیا کہ یہ شہداء تھے، اور شہداء جو ہیں وہ ہماری تعلیمات کے مطابق سیدھے جنت میں جاتے ہیں. ایک اور بلیف ان کا جو تھا کرسچینٹی کا وہ یہ تھا ریزریکشن کا، دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنے کا، روز محشر کا. جس ٹائم پر اللہ تعالیٰ نے ان اصحاب کہف کو دوبارہ سے اٹھایا نیند سے، یہ وہ وقت تھا کرسچینٹی میں جب کرسچینٹیز کے اندر بہت بحث ہو رہی تھی اس بات پہ کہ جب انسان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا تو کیا صرف اس کی روح کو اٹھایا جائے گا یا اس کا جسم بھی ساتھ میں ریزریکٹ کیا جائے گا، کیا جسم کو بھی ساتھ ساتھ اٹھایا جائے گا. تو جب ان کو بھی اٹھایا گیا تو ان کا کانسیپٹ یہ ہوا، ان میں دو گروہ بن گئے تھے کرسچنز میں. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ نہیں، صرف روح کو اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد. پھر جب یہ 7 سلیپرز باہر آئے ان کی کہانی کے مطابق، تو جو دوسرا گروہ تھا اس نے ایمفسسلی کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو جسم بھی دے گا اور اللہ جسم کے ساتھ بھی اٹھائے گا. کیونکہ ان کا کانسیپٹ کیا تھا کہ یہ تو شہید ہو گئے تھے، اب یہ جو دوبارہ اٹھے ہیں تو ایک طرح سے ان کا ریزریکشن ہوا ہے، اللہ نے ان کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا ہے. ہم مسلمان کس عقیدے کے اوپر ہیں ریزریکشن کے بارے میں؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ الحمدللہ ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں دوبارہ اٹھائے گا، اور ہمارا صرف اور صرف روحانی ریزریکشن نہیں ہوگا، صرف روح نہیں اٹھے گی، جسم بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گے. یقیناً وہ جسم اس دنیا کے جسم کی طرح نہیں ہوگا، اس جسم کا فارمیٹ بالکل الگ ہوگا. اس لیے کہ جب آپ ڈسکرپشن پڑھتے ہیں جو جنتیوں کے جسم ہوں گے، ان کی جو باڈی ہوں گی، ان کے جو اللہ تعالیٰ ان کو فزیکل باڈی دے گا، وہ بالکل ایک ڈفرینٹ فزیکل باڈی ہوگی کہ اتنی ٹرانسپیرنٹ ہوگی کہ اس کے آر پار نظر آ رہا ہوگا. واللہ عالم اللہ کیسا جسم دے گا. لیکن روح کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم دے گا. ہاں، وہ جسم اس دنیا کے جسم کی طرح نہیں ہوگا. جیسے آپ اگر سورہ طارق پڑھتی ہیں تو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک فلوئڈ سے تخلیق کیا، اور وہ فلوئڈ جو کہ انسان کی ربز اور بیک بون کے درمیان سے آتا ہے. سورۃ طارق آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے یخرج من بین الصلب والترائب، وہ انسان کی ربز اور بیک بون سے فلوئڈ نکلتا ہے. اور پھر اللہ نے آیت نمبر 8 میں فرمایا انہ علی رجعہ لقادر، جیسے اللہ نے دنیا میں انسان کو پیدا کیا ہے فزیکلی، اللہ قادر ہے کہ اللہ دوبارہ بھی انسان کو پیدا کرے. ہاں، یقیناً انسان کی وہ پیدائش جسمانی طور پر جو ہوگی یا دوبارہ اٹھنا جو ہوگا وہ دنیا کی طرح ایگزیکٹلی سیم نہیں ہوگا. آپ جہنم والوں کے لیے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں، کہ جہنمیوں کے جسم جل کر ختم نہیں ہو جائیں گے. خدا نہ خواستہ اس دنیا میں کسی کو آگ لگ جاتی ہے تو وہ تو انسان جل کر ایشز بن جاتا ہے نا، راکھ بن جاتا ہے. قرآن میں کیا آتا ہے؟ بدلنا جلودن غیرہ، انسان کا جسم کیسا ہوگا کہ اس کی کھال جلے گی، اللہ اس کو اور سکن دے دے گا. تو روح کی تو سکن نہیں ہے، سکن کس کی آئے گی؟ وہ سکن باڈی کی ہوگی. اب وہ باڈی ٹیکسچر کیسا ہوگا؟ واللہ عالم. احادیث ہمارے سامنے ہیں، آپ جب ان کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بعض جہنمیوں کے جسم بہت پہاڑ کے برابر ہوں گے، اتنے بڑے بڑے ہوں گے. جب سکن اتنی موٹی ہوگی تو ظاہر بات ہے وہ جلنے میں بھی ٹائم لے گی، اور جہاں جل جائے گی اللہ اس کو ری جنریٹ کر دے گا. تو یہ جسم جو ہوں گے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ جسم دے گا،
انسان کا ریزریکشن ہوگا، لیکن وہ جسم ہمارے دنیا کے جسم کی کمپوزیشن کے اوپر نہیں ہوں گے، وہ ایک الگ کمپوزیشن ہوگی. تو ایک ان کا کانسیپٹ یہ تھا، اور اس اصحاب کہف کے اٹھنے سے انہوں نے یہ ڈرائیو اور کر لیا، اس کو مضبوطی سے تھام لیا اپنے عقیدے کو، کہ انسان جب مرنے کے بعد اٹھے گا تو اس کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو یہ دو کانسیپٹ کرسچینٹی کے اسلام سے ٹیلی کرتے ہیں. ایک تیسرا کانسیپٹ جو انہوں نے اس واقعے کے ساتھ اسٹرانگلی اٹیچ کیا اور اس کو اپنے کریڈ کا حصہ بنا لیا، وہ یہ تھا کہ تیسرا کانسیپٹ انٹرسیشن کا تھا، شفاعت کا تھا. اور ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ جو اصل میں ایک دفعہ کسی اچھے کام کی وجہ سے جنت میں پہنچ جائے گا، اس کو اللہ یہ اختیار دے دے گا کہ اب وہ جس کو چاہے بیک ڈور دروازے سے جنت میں اندر بلا لے. یہ ان کا کانسیپٹ تھا، اور یہ ہمارے عقیدے کے بالکل مخالف ہے. جیسے مثال کے طور پہ نزیہ کا یہ لاؤنج کا دروازہ ہے نا، مین ڈور، انہوں نے باہر گملہ رکھا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ آگے لاؤنج میں سے جو آگے دروازہ ہے وہ بند ہو گیا ہے. آپ کی کوئی بہت ہی بیسٹ فرینڈ باہر کھڑی ہیں، آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہیں، تو آپ کیا کریں؟ آپ کہتی ہیں اچھا میں ابھی ہمت کرتی ہوں، میں تو اندر آ گئی ہوں نا، میں جاتی ہوں. اور آپ جو ہے وہ بایونک وومن بنی اور آپ نے گملہ ہٹایا اور ان خاتون کو اندر لے کے آ گئے. ہم کریں گے ایسا نزیہ کی اجازت کے بغیر؟ نہیں کریں گے نا. تو ان کا یہ کانسیپٹ بھی ایسے ہی ڈسٹارٹیڈ تھا. ان کا خیال تھا کہ جو سینٹس ہوتے ہیں، جو صوفیز ہوتے ہیں، جو ہماری ڈیفینیشن میں صوفیز ہیں، یہ سینٹس اور یہ اللہ کے کلوزسٹ لوگ جب ایک دفعہ جنت میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بیک ڈور جنت کا ایکسس پھر ہر ایک کو دے سکتے ہیں. اور جب انسان یہ کانسیپٹ رکھتا ہے تو پھر انسان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ پھر انسان ان سے دعائیں مانگتا ہے، پھر انسان ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر انسان جو ہے وہی کام کرتا ہے کہ جس سے اس کو پتا چلے کہ اچھا بھائی ان کو خوش کرو تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کرنے کے باعث بن جائیں. تو یہ چیز جو تھی، یہ اصحاب کہف سے تین ان کے اندر عقیدہ جو ہے یہ ڈرائیو کیا انہوں نے، اور یہ ان کے اندر آنا شروع ہو گیا. اور آج بھی آپ کو یہ جو کیتھولکس کرسچنز ہیں، ان میں آپ کو یہ چیز ملتی ہے سینٹ پروٹیکشن کے. اصحاب کہف کے اینگل سے اتنی نہیں ملتی، لیکن ان جنرل کرسچینٹی کے اندر سینٹ پروٹیکشن لینا بہت کامن ہے. اس لیے کہ ویسے بھی آپ جانتے ہیں، آپ میں سے جن لوگوں نے ہسٹری پڑھی ہے یورپین رینیسانس کی اور اس سے پہلے کے علاقے کی، کہ اصل میں کرسچینٹی کس طرح سے جو ہے وہ ڈرائیو ہوئی ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ وقت تھا کہ جس کے اندر انہوں نے ساری کی ساری پاور پاپ کو دے دی تھی، پال کو دے دی تھی. ہم سب اس چیز کو جانتے ہیں. تو یہ تین بلیف تھے جو اس واقعے کے ساتھ جو ہیں وہ کرسچن اکاؤنٹ کے اندر ہمیں ملتے ہیں. ان کی کہانی کے مطابق یہ نوجوان تھے، اور یہ وہ وقت تھا، میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو وہ ہسٹری بتاؤں ایک سنopsis کی شکل میں، کہ جو کرسچینٹی کے اندر ہوئی ہے. جیسے آپ سب نے یورپین رینیسانس کا پڑھا ہوگا، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ایک وہ وقت تھا یورپ کے اندر کہ جس میں ایک بحث ہوتی رہی. جیسے کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ انیشیلی کرسچنز مونوتھیزم پر تھے، توحید پر تھے. پھر سیکنڈ سینچری کے بعد ان کے اندر ڈیویشن آنا شروع ہوئی، اور ان میں بحثیں شروع ہو گئیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، یا عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ خود اللہ تھے، اللہ گاڈ انکارنیٹڈ ان کا کانسیپٹ ہے. اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں کیا انہوں نے ہمارے گناہوں کی جگہ سب کی گناہوں کی جو ہے سزا بھگت لی. یہ سب بحثیں ان کے اندر شروع ہو گئی تھیں. اب یہ جب ان کے اندر بحثیں ہو رہی تھیں تو یہ وہ دور تھا جس کے اندر ابھی ایز اے آفیشیل ریلیجن کرسچینٹی نہیں تھی. جب آپ ان کی بھی اصحاب کہف کی کہانی انہی کرسچن ٹریڈیشنز میں پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ وہ نوجوان اس ٹائم پیریڈ کے تھے جب رومن امپائر کے اندر کرسچینٹی ایز اے آفیشیل ریلیجن نہیں آئی تھی. اور اس سے پہلے جو رومن امپائرز تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی بات ہے، تقریباً سمجھ لیجئے یہ 2-3 سینچریز گزر چکی ہیں، آلموسٹ 3rd سینچری یا 4th سینچری کی بات ہے، یا اس سے اور پہلے کی. ان کے ٹریڈیشن کے مطابق یہ وقت تھا جس میں اس وقت رومن امپائر کے اوپر کرسچینٹی ایز اے ریلیجن نہیں تھی. اور اس وقت 2-3 طرح کے جو تھے کانسیپٹ، انڈیپینڈنٹ کانسیپٹ ان علاقوں میں موجود تھے. ایک کانسیپٹ کیا تھا، جہاں پر بادشاہ تھے، کنگڈم تھے رومنز میں، اور وہ گریک مائتھولوجی کو فالو کرتے تھے. ایک کانسیپٹ ان میں تھا، فلسفی بہت اسٹرانگلی ان میں آگے بڑھ رہی تھی. فلسفی کو ہم سب جانتے ہیں نا کہ یہیں سے یہ اصل میں آگے بڑھنا شروع ہوئی ہے. اور تیسرے ان کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے. تو جس وقت میں یہ نوجوان آئے ہیں
उस वक्त में पॉपुलर कल्चर जो था, जिस इलाके के ये लोग थे, इनकी कहानी के मुताबिक ये उस इलाके में थे जहां क्रिश्चियनिटी को एज अ रिलीजन नहीं समझा जाता था, और जो उस दौर का बादशाह था, उस इलाके का बादशाह था, वो असल में पॉलीथीस्ट था, मुशरिक था। तो जब ये इस इलाके में आए, और ये जो थे ये एक तरह के रिवर्ट थे, इन्होंने ईसा अलैहि सलाम पर ईमान लाकर जो था क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट किया था, तो ये वहां पर थे जहां पर बुतों की पूजा की जाती थी, आइडल वर्शिपिंग थे। और जो यहाँ का बादशाह था, उस बादशाह का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था, अच्छा ये वो दौर था जिसमें रिलीजन और पॉलिटिक्स एक साथ चलते थे, इसलिए कि जो बादशाह का रिलीजन होता था वो सबको फॉलो करना होता था। आप अपनी लॉयल्टी कैसे दिखाएंगे बादशाह को? आपको लॉयल्टी ये दिखानी है कि जो बादशाह का दीन होगा आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। तो जो बादशाह का दीन होता था वही फॉलो करना पड़ता था। और इस दौर का जो बादशाह था उसके 3 गॉड्स थे, जो अक्सर आपको जो है वो बहुत आम गूगल सर्च करें तो मिल जाते हैं। इसके 3 गॉड्स थे, ज़्यूस, अपोलो और एमिटी। ये जो 3 इनके ग्रीक गॉड्स थे, इनका कॉन्सेप्ट ये था कि ये रोमन एम्पायर के असल में सपोर्टर हैं। इन्हीं की बरकत की वजह से जो है वो किंग को जो है वो पूरी सल्तनत मिली हुई है, और जो इनके सामने जो है वो अपनी लॉयल्टी शो करेगा, असल में बादशाह के सामने लॉयल्टी शो करेगा। और जो बादशाह के साथ लॉयल्टी शो करता था उसको सिटीजनशिप मिल जाया करती थी। आप अब इमेजिन करें कि ऐसा माहौल है जिसमें पॉलिटिक्स और रिलीजन एक साथ है। जो बादशाह का रिलीजन होगा वो आपको फॉलो करना है। आप इमेजिन करें कि इस वक्त जो है वो अमेरिका का सदर जो है वो क्रिश्चियन है। अब अगर यही सिनेरियो आप वहां फिट कर दें तो मुसलमान वहां नहीं रह सकते हैं इस सिनेरियो के अंदर, कि जो बादशाह का रिलीजन होगा, जो प्राइम मिनिस्टर का रिलीजन होगा, वो ही बाकी सारे रेजिम को फॉलो करना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट उस दौर का था, आज ये कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने क्या करते थे ये लोग कि ये इन दोनों चीजों को इकट्ठा रखते थे, और किंग से लॉयल्टी शो करने के लिए जो किंग था, किंग ड्यूस उसका नाम आता है, और ड्यूस को अगर आप अरबी में तर्जुमा करें तो उसका तर्जुमा करते हैं दकियानूस। आप उर्दू में दकियानूस किसको कहते हैं? बैकवर्ड को कहते हैं ना, हम बहुत ही बैकवर्ड को कहते हैं। असल में दकियानूस का तर्जुमा जो किया जाता है किंग ड्यूस का, या DCS, दोनों नाम इसके आते हैं, DECIUS। इसके लिए ये कहते हैं कि ये बहुत ही ईवल किंग था, बहुत जुल्म करने वाला किंग था, इसलिए अरबी में इसको दकियानूस तर्जुमा किया जाता है। तो ये जो किंग था ये एक मर्तबा इस सिटी ऑफ एफेसस में आया, और जब ये आया तो इसने लोगों की लॉयल्टी लेने के लिए ये अपने साथ पूरे अपने स्टैचूज लेकर आता था। वही 3 स्टैचूज जो इनके फॉल्स गॉड्स है, ये 3 स्टैचू लेकर आया और शहर की प्रोमिनेंट जगह के ऊपर वो स्टैचूज रख दिए गए। अब इसका मतलब ये था कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता आएंगे और उस स्टैचू के सामने जो है जो भी रिस्पेक्ट का तरीका उनका था वो शो करेंगे, ताकि पता चले कि ये सारे के सारे बादशाह के साथ हैं। अब यही इसी तरीके से वो स्टैचूज बड़े जाइंट लाए गए। ज़्यूस का स्टैचू वही है जो आपको अक्सर नजर आता है किताबों के अंदर, जो एक बड़ा जाइंट स्टैचू जो है वो चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, बहुत प्रोमिनेंट नजर आता है आपको अगर आप हिस्ट्री की किताबें पढ़ते हैं। तो ये 3 स्टैचूज लाए गए और शहर के प्रोमिनेंट जगह पे रखे गए ताकि लोग आए और अपनी लॉयल्टी शो करें। अब क्योंकि आपको बताया कि रिलीजन और पॉलिटिक्स इकट्ठे होते थे, तो ये सिर्फ स्टैचूज जो आते थे ये सिर्फ ऐसे लाके खड़े नहीं कर दिए जाते थे, पूरी साथ में फोर्सेज आती थी। आप इमेजिन करें ना कि कोई चीज जो है वो गवर्नमेंट, हमारे यहाँ तो VIP जिस तरह से मूवमेंट होती है आपको अंदाजा कर लीजिए, तो स्टैचूज की भी VIP मूवमेंट होती थी। तो जब स्टैचूज रखे जाते थे तो आसपास सब सिपाही खड़े होते थे, सोल्जर्स खड़े होते थे, और उन सोल्जर्स के साथ एक तरह प्रेशर डेवलप किया जाता था ताकि सारे आए उस इलाके के लोग और अपनी लॉयल्टी शो करें उन स्टैचूज के साथ और अल्टीमेटली बादशाह के साथ। तो हुआ ये कि इस इलाके में यही नौजवान थे जो असल में मोनोथियज्म के ऊपर थे, जो शिर्क नहीं करना चाहते थे, और जिनके लिए जिनका बिलीफ था कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की जाती है। अब जब बारी बारी सब लोगों को बुलाया गया तो इनकी भी बारी आई, और जब इनको बुलाया गया तो इन्होंने उन स्टैचूज के साथ रिस्पेक्ट शो करने से इनकार कर दिया। अब इमेजिन करें कि आपके सामने जो है वो ट्रम्प खड़ा हो और आपसे कहा जाए कि जाइए ट्रम्प के लिए चाय बना के लाइए। आप कहें मैं बना के नहीं ला रही, तो जो ट्रम्प के आसपास उसके बॉडीगार्ड्स खड़े होंगे वो आपको क्या हशर करेंगे? वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर समझता है। एक इनसेन इंसान से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? बहरहाल, तो जब इनकार किया इसने इन नौजवानों ने कि हम इन बुतों को रिस्पेक्ट शो नहीं करेंगे, तो जाहिर बात है जो स्टैंडिंग आर्मी थी बादशाह की वो सबके सब ऑफेंडेड हो गए, बादशाह ऑफेंडेड हो गया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, इनको फौरन पकड़ा जाए और इनको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए, इसलिए कि इन्होंने ट्रीजन किया है। जब आप बादशाह से गद्दारी करेंगे, जब आप बादशाह की बात नहीं मानेंगे तो दिस इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन।
اور آپ نے ٹریزن کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا اور آپ کو ایگزامپل بنایا جائے گا تاکہ آئندہ کبھی کوئی اس معاشرے کے اندر بادشاہ کے خلاف غداری نہ کر سکے. تو ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا ان کی کہانی کے مطابق. اس کے بعد ہوا یہ کہ سم ہاؤ کسی طرح سے یہ بتاتے ہیں اپنی کہانی میں کہ یہ جو نوجوان تھے یہ جیل سے اسکیپ کر گئے, اور جب یہ جیل سے بھاگ گئے تو جیل سے بھاگنے کے بعد سم ہاؤ یہ ایک غار میں جا کر رک گئے. اب کیونکہ جو کنگ تھا, کنگ ڈیسیس, یہ بہت ہی کروئل کنگ تھا, اور اس طرح سے جو تھا اس کو بہت برا بھی لگا کہ جس نے میرے خلاف غداری کی, مجھ سے لائلٹی شو نے کی, وہ بھاگ بھی گئے. تو اس نے ساری طرف اپنی فوجیں دوڑا دیں کہ ان لوگوں کو سرچ کیا جائے, ان کو ڈھونڈا جائے کہ یہ کہیں اسکیپ نہ کر جائیں. بہرحال کچھ عرصے کے بعد ان لوگوں کو یہ نوجوان ملے, اور جب یہ ان کو نوجوان ملے تو ایک کیو میں تھے, اور یہ کیو میں بہت گہری نیند سو رہے تھے. یہ ورژن آپ کو کرسچینٹی کے اندر جو ہے یہ ملتا ہے. اچھا, جب یہ سو رہے تھے تو ملٹری نے ان کو ڈھونڈ بھی لیا, تو اب انہوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا, کیونکہ بہت گہری نیند سو رہے تھے. قرآن یہی کہتا ہے نا کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ, ہم نے ان کے کانوں کے اوپر جو ہے وہ تھپک تھپک کے ان کو سلا دیا. یعنی کانوں کے اوپر ان کی ایک کورنگ تھی, ان کو آس پاس کی آوازیں نہیں آتی تھیں. قرآن ہمیں یہی بتاتا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا, انہوں نے ڈسکور کر لیا کہ یہ نوجوان یہاں سو رہے ہیں لیکن بہت گہری نیند سو رہے ہیں, تو الٹیمیٹلی بادشاہ نے اپنے ظلم کا اظہار کرنے کے لیے اعلان کر دیا کہ اب ان کے اوپر دیوار بنا دی جائے, یعنی ان کو بری الائف کر دیا جائے, ان کو یہیں پر دیوار کے اندر جو ہے وہ زندہ درگور کر دیا جائے. اور ان کو وہیں پر اسی طرح سے ان کے اوپر دیوار بنا دی گئی. اور پھر کچھ عرصے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جو اسی علاقے میں اور کچھ توحید پر عمل کرنے والے لوگ تھے لیکن ان کی طرح بہادر نہیں تھے, انہوں نے آؤٹ سپوکن ہو کر بادشاہ سے جو ہے وہ ڈس لائلٹی کا اظہار نہیں کیا تھا. ان کو پتا تھا کہ یہ نیک بچے ہیں, ان کو پتا تھا کہ ان پر ظلم ہوا ہے, اور ان کو پتا تھا کہ ان کو توحید پر قائم رہنے کے لیے اس علاقے میں جگہ نہیں ملی. تو انہوں نے ایک انسکرپشن, ایک تحریر جو ہے ایک ٹیبلٹ پہ لکھ کے وہاں اس دیوار پہ لگا دی. اور وہ انسکرپشن جس کو آپ تحریر کہتے ہیں, جس کو آپ ٹیبلٹ کہتے ہیں, اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے نام تھے اور ان کا سارا اوریجن تھا کہ وہ کس علاقے کے تھے, اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ کس وجہ سے ان کو اس غار کے پیچھے جو ہے زندہ دفنا دیا گیا. تو یہ انسکرپشن, اس کا ذکر آپ کو قرآن میں بھی ملتا ہے. اصحاب الکہف والرقیم, رقیم عربی زبان میں انسکرپشن کو کہتے ہیں, کسی تحریر کو کسی ٹیبلٹ کے اوپر لکھ دینا. تو جن کی سمپتھی تھی انہوں نے اس طرح سے ان کے بارے میں جو انفارمیشن تھی وہ یہاں لکھ دی. ایڈیشنلی ان کی کہانی میں جو کتابوں کے اندر ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ یہ نوجوان جو تھے جب یہ اسکیپ کر رہے تھے تو ان کی ایک طرح سے ایک ول تھی جو کسی نے سنی تھی, یا ایک دعا تھی یا ان کی پرے تھی جو کسی نے سنی تھی. اور وہ کیا تھی؟ وی بیسیچ یو گڈ شیپرڈ. انہوں نے اللہ سے دعا کی, وی بیسیچ یو گڈ شیپرڈ ہو ہیز چوزن ہز سرونٹس guide your flock from this wolf who has thirst for blood. اب یہ شیپرڈ کس کو کہہ رہے ہیں؟ we beseech you good shepherd. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو کہہ رہے ہیں. شیپرڈ اللہ کو کہہ رہے ہیں. who has chosen his servants guide your flock. اصل میں یہ اللہ یا جیزس کو کہہ رہے ہیں. اور guide your flock, flock کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے آپ کو flock کہہ رہے ہیں, اپنے آپ کو sheeps کہہ رہے ہیں. جس نے اپنے آپ کو flock کہا اور جو اس wolf سے بھاگ رہے ہیں جو کہ blood thirsty ہے. اور wolf کو کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس کنگ کو کہہ رہے ہیں. تو ولف انہوں نے کہا کنگ کو, اور خود کو انہوں نے شیپ کہا. اور اللہ, یا کیونکہ وہ کرسچن کریڈ تھا, لیکن کیونکہ اللہ نے ان کا ذکر کیا ہے قرآن کے اندر اور اللہ نے ان کو مومن بنا کے شو کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ یاد رکھیں مومنین کو اگزامپل بنا کر اچھی طرح سے شو کرتے ہیں. ہم یہ بلیف نہیں رکھتے کہ یہ اصحاب کہف جو تھے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے تھے. آج کرسچنز ان کے ساتھ یہ ایسوسیٹ کرتے ہیں, اس لیے یہ جملہ ان کا لکھا ہوا ہے, یہ بائبل کا لکھا ہوا جملہ نہیں ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں وی بیسیچ یو گڈ شیپرڈ, اصل میں یہ شو یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے بیٹے ہیں تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام سے دعا کی تھی. تو اب آپ کانسیپٹ دیکھیں, شیپرڈ, شیپ اور ولف. شیپرڈ اپنے شیپس کو ولف سے بچانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ شیپرڈ ڈاگ رکھتا ہے. صحیح. تو اس کہانی میں 7 سلیپرز کے ساتھ اور کیا آ گیا؟ وہ شیپرڈ ڈاگ آ گیا. اس لیے آپ کو ان کی تصویروں کے اندر جو ہے جو چرچز میں ملتی ہیں اس میں وہ شیپرڈ ڈاگ بھی مل جاتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہمیں وہ حفاظت کرنے والا جو ہے ایک کتا دے دے جو ہماری اس کنگ سے حفاظت کرے گا. تو یہ سارا واقعہ جو ہے آپ کو اس طرح سے ملتا ہے. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ اسی طرح کچھ سال گزر گئے. کتنے سال گزرے یہ آپ کو کرسچن اکاؤنٹ میں بھی نہیں پتا چلتا. کچھ لوگ کہتے ہیں 400, کچھ کہتے ہیں 300, کچھ کہتے ہیں 120, کچھ کہتے ہیں 140. تو ڈفرینٹ نمبر آپ کو ملتا ہے.
ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ڈسکور کیسے ہوئے. اب آپ دیکھیں یہ ساری ڈیٹیل, اتنی ڈیٹیل قرآن نہیں بتاتا. قرآن بالکل 3 الفاظ میں کہانی سنا دیتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈسکور کیسے ہوئے. ایک مرتبہ ایک شیپرڈ ہی تھا جو اپنا جانوروں کا شیڈ بنانے کے لیے پتھر تلاش کر رہا تھا, اور وہ پتھر تلاش کرتے کرتے اس غار کے پاس پہنچ گیا. اس نے دیکھا اب جو دیواریں بنتی تھیں, سیمنٹ تو نہیں ہوتے تھے نا اس دور میں, تو پتھروں سے دیواریں بنتی تھیں. اس نے دیکھا کہ ایک بڑا سا پائل جو ہے وہ غار کے اندر جو ہے وہ پتھروں کا ہے جس کو گلو کیا گیا ایک ساتھ. تو اس کو وہ پتھر اپنے شیڈ بنانے کے لیے بہت ہی اچھے لگے. اس نے توڑ توڑ کے وہاں سے وہ پتھر اپنی کارٹ میں ڈالنے شروع کیے, اور جہاں وہ پتھر اپنی کارٹ میں ڈال رہا تھا اور روشنی اندر جانا شروع ہوئی تو کچھ پتھر لینے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ اندر تو انسان ہے. اور جب اس نے جھانک کر دیکھا تو اسے پتا چلا کہ اندر تو بہت ینگ لوگ لڑکے ہیں اور وہ سو رہے ہیں بہت مزے سے, بالکل ہیلدی انسان, کسی قسم کی ڈیکمپوزڈ باڈیز نہیں ہیں ان کی. تو پھر وہاں سے اس نے پھر اور پتھر نکالے, اور اس طرح سے ان کے اکاؤنٹ کے مطابق جو تھا یہ اصحاب کہف, پیپل آف دا کیو, 7 سلیپرز ڈسکور ہوئے. اب جب یہ ڈسکور ہوئے تو بائی دا ٹائم ان کی انفارمیشن کے مطابق, اور ہمیں بھی یہ بات معلوم ہے کہ اب تقریباً 200-300 سال گزر چکے تھے, کنگ چینج ہو چکا تھا. اور یہ وہ ٹائم تھا جس وقت رومن امپائر کے اوپر آفیشیل ریلیجن کرسچینٹی بن چکا تھا. سمجھ آئی آپ کو بات؟ وہ وقت جو تھا اس میں آفیشیل ریلیجن کرسچینٹی نہیں تھا, اس میں ایک ڈفرینٹ مختلف مائتھولوجیز تھیں. کہیں گریک مائتھولوجی تھی, کہیں فلسفی تھی, اور کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے. اس وقت پوری رومن امپائر پر جو آفیشیل ریلیجن تھا وہ کرسچینٹی تھا, اور جو اس وقت کا کنگ تھا, کنگ تھیوڈوسیس اس کا نام آتا ہے. یہ کنگ جو تھا یہ بہت اچھا کنگ تھا کیونکہ خود کرسچن تھا. اور جب یہ اس طرح سے لوگ ڈسکور ہوئے تو وہ آنر کرنے کے لیے کنگ جو ہے یہ ایفیسس خود گھوڑے پر بیٹھ کر آیا, اور اس نے ان پیپل آف دا کیو کو آفر کیا کہ آپ کیپٹل میرے ساتھ چلیے اور میں وہاں پر آپ کو اکوموڈیٹ کروں گا, جگہ دوں گا. ان لوگوں نے کہا ان کے ٹریڈیشن کے مطابق کہ نہیں, ہمارا مقصد صرف یہ بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو دوبارہ اٹھائے گا, ریزریکشن ہوگا, اور ہمارا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے. اور ہم بہت خوش ہیں کہ اب ہر طرف جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں, اس لیے کہ کرسچینٹی آفیشیل ریلیجن تھا. اور انہوں نے شو یہ کرنے کی کوشش کی اپنے کہانیوں کے ذریعے کہ ہم بہت خوش ہیں کہ جو اللہ کا بیٹا ہے عیسیٰ علیہ السلام, ان کا بول بالا ہو گیا ہے. ہر کوئی اپنے حساب سے کہانی مولڈ کر لیتا ہے نا. تو انہوں نے یہ اس طرح سے کہا, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دے ریفیوز ٹو لیو دا کیو, اور پھر یہ واپس اپنی غار میں جا کر جو تھے یہ سو گئے, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. یہ ہے کرسچن ورژن اس پوری کہانی کا. اور آپ جب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو قرآن کی ایلوکوینس سمجھ آتی ہے. قرآن اتنی ڈیٹیل نہیں بتاتا. اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہانی رکھی ہے, الحمدللہ آپ لوگ سب قرآن سننے والے لوگ ہیں. اس کہانی کو, اس جوئش ٹریڈیشن سے یا کرسچن ٹریڈیشن سے اس کہانی کو سن کر آپ میں سے کسی کا ایمان ڈگمگایا, یا آپ کو قرآن کی اور حقیقت آخرت کی اور زیادہ واضح ہوتی ہوئی نظر آئی؟ جس کے سامنے قرآن کھلا ہوا ہوتا ہے اس انسان میں اللہ فرقان لگا دیتا ہے. قرآن کو کہتے ہیں نا, قرآن کا ایک نام ہے الفرقان. فرقان کا مطلب کیا ہے؟ یہ آپ کو ایک آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کوالٹی دے دیتی ہے جو صحیح اور غلط کی پہچان کرا دیتی ہے. تو یہ ایک کہانی جو قرآن بیان کرے گا, قرآن اس کو ایک ڈیڈیکیشن کی سٹوری بنا کر بیان کرے گا, اور قرآن واضح کرے گا کہ یہ مومن لوگ تھے. قرآن واضح کرے گا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے, اپنے دور کے مسلمان تھے, شرک کرنے والے نہیں تھے, عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے والے نہیں تھے. ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جس ٹائم پر یہ لوگ ڈسکور ہوئے ہیں, دیکھیں یہ سب ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں, یاد رکھیں ایگزیکٹ فگرز نہیں ہیں, یہ سب ویگ فگرز ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب کہف کے بارے میں قرآن میں نہ بتاتے تو دنیا میں تو کئی صوفی اور سینٹس گزرے ہیں, ہمیں تو سب کا نہیں پتا نا. ہم نے تو سب کے لیے جو ہے وہ جا کر تاریخ نہیں کھولی کہ ہم دیکھیں گے کہ کس ٹائم پہ آئے, کون بادشاہ تھا, کیا حالات تھے. ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا. جن کا ذکر قرآن میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دے دیا کہ ہم ان نوجوانوں سے کچھ سیکھیں, ہم ان آیات سے کچھ اپنے لیے سبق حاصل کر لیں. اصل چیز تو یہی ہے. بعض اوقات چیزیں آپ کو بہت فلسافیکل لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن اس فلسفی کے اندر سمجھنے کے بہت گہرے سبق ہوتے ہیں. یہ جس ٹائم پر ڈسکور ہوئے ہیں اصحاب کہف, آپ کو بتایا یہ وہ وقت تھا جس وقت کرسچینٹی آفیشیل ریلیجن بن چکی تھی. کرسچینٹی کا آفیشیل ریلیجن بننے سے پہلے کا ٹائم اور آفیشیل ریلیجن بننے کے بعد کا ٹائم ٹل دا یورپین رینیسانس, اور یورپین رینیسانس سے آج 2017 دے آر اسٹرانگلی کنیکٹڈ. اور مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہتر ہے کہ میں اس پہ بات کر لوں.
اس لیے کہ جو دجالی فتنہ ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیات اسی پوائنٹ پر بہت امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد تو کہانی ہے, وہ تو ایک فلو میں ہم 26 آیتیں آرام سے کر لیں گے انشاءاللہ. یہ جس ٹائم پہ ڈسکور ہوئے ہیں تاریخ کے حساب سے یہ 5th یا 6th سینچری تھی, اور 5th یا 6th سینچری پر رومن امپائر نے ورڈکٹ پاس کر دیا تھا کہ آفیشیل ریلیجن جو ہوگا وہ کرسچینٹی ہوگا. اور اس کا مطلب کیا تھا کہ ریلیجن کی آؤٹ لائن پال بنائے گا, جو ان کا پاپ ہوتا ہے, جس کو یہ فادر بولتے ہیں. آج بھی ان کے پال ہوتے ہیں نا. ان کا کہنا یہ تھا کہ اب کیا فالو ہوگا, دا پالین ڈاکٹرائن آف کرسچینٹی, دس از دا آفیشیل ریلیجن. اسی لیے آپ دیکھیں ان کو اتنا ویلکم کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھایا, اس لیے کہ یہ لوگ بھی کرسچینٹی پر تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے. یہ جو ٹائم تھا 5th اور 6th سینچری کا, جس کا میں کہہ رہی ہوں کہ اس کا امپیکٹ آج تک موجود ہے اس 21st سینچری کے اندر بھی. یہ وہ ٹائم تھا جس میں یہ کہا گیا کہ اب ریلیجن جو ہوگا وہ بائبل ڈیسائیڈ نہیں کرے گی بلکہ پال ڈیسائیڈ کرے گا کہ ریلیجن کا رائٹ اور رانگ کیا ہوگا. جب بحثیں ہو رہی تھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں, جب بحث ہو رہی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کروسیفائی کیا گیا کہ نہیں کیا گیا, جب بحثیں ہو رہی تھیں اس بات کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا اللہ اصل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا تھا یا نہیں آیا تھا, تو اس ٹائم کے اندر فلاسفرز بہت موجود تھے. فلاسفرز ایسی باتیں کرتے ہیں نا, آپ دیکھیں آج بھی کون ایسی باتیں سوال نکالتا ہے. آپ بیٹھ کر اگر آپ علامہ اقبال کو پڑھتی ہیں, علامہ اقبال واز اے فلاسفر, جب بھی اتنی گہری باتیں کر کے چلے گئے. فلاسفر ان ڈیپتھ میں جاتے ہیں. تو جو فلاسفرز اور جو انٹلیکچوئلس تھے اس دور کے, اس میں بہت اس وقت بحثیں ہو رہی تھیں اور بہت ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تھے کون. جس وقت 5th سینچری میں 5th اینڈ ہاف سینچری میں ڈکلیئر ہوا کہ اب کرسچینٹی ریلیجن ہوگی اور جو پال کہے گا وہ مانا جائے گا, ان سارے عقیدوں کی انکار کر دیا گیا. اب ان میں سے کوئی بحث نہیں ہوگی. اور سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا, ان رومنز نے اپنے علاقوں میں سے, اپنے ایمپائرز میں سے فلاسفرز کو ڈیپورٹ کر دیا. فلاسفرز کو ڈیپورٹ کیا, ان کو اپنے اپنے علاقوں سے ایکسپیل کیا, اور ان کو ایکسپیل کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ آج کے بعد یہی مانا جائے گا جو پال کہے گا. ایک انہوں نے فلاسفرز کو ایکسپیل کیا, تو اب آپ کا کیا ہوا کہ وہ سوچنے کا مادہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جو چرچ کے خلاف یا پال کی انٹرپریٹیشن کے خلاف بولے گا وہ اپوسٹیٹ ہوگا, وہ مرتد ہوگا, اور مرتد واجب القتل ہے, اس کو مار دیا جائے گا, اور مار کے بھی اس کو بری نہیں کیا جائے گا, اس کو ہیوملیٹنگ ڈیتھ دی جائے گی. تو وہ کرسچنز جو آج اسلام پر ایکسٹریمزم کا نعرہ لگاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ایکسٹریمزم تھا ویسے, ٹو بی ویری فرینک. اسی وجہ سے یورپین رینیسانس آیا ہے. انہوں نے کہا کہ انٹلیکچوئلس کو نکال دیا, فلاسفرز کو نکال دیا. یہ دونوں انہوں نے اپنے علاقے خالی کیے. فلاسفر جو سوچتا تھا کہ کیوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہیں, انہوں نے ان کو ڈیپورٹ کر دیا. انٹلیکچوئلز جو سوال اٹھاتے تھے کہ بھئی بائبل تو یہ نہیں کہتی, پال یہ کہتا ہے, تو ایسا کیوں ہے, انہوں نے ان انٹلیکچوئلز کو بھی ڈیپورٹ کر دیا کہ بائبل کے خلاف اور پال کی انٹرپریٹیشن کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. یہ دو کام کیے. تیسرا کام جو انہوں نے کیا اس ٹائم میں 6th سینچری میں رومن امپائر نے, انہوں نے ایک ڈوگما پورا پال کے ذریعے جو تھا وہ امپلیمنٹ کروا دیا. ڈوگما کہتے ہیں این آئیڈیا جس کو آپ بلیو کرتے ہیں وداؤٹ تھنکنگ آن اٹ, آپ اس کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کر سکتے. دس از کالڈ اے ڈوگما, جس کو آپ نے ماننا ہے بس آنکھیں بند کر کے. آپ کو اچھا لگتا ہے یا نہیں اچھا لگتا, آپ کو اس میں لوپ ہولز نظر آتے یا نہیں نظر آتے, یو ہیو ٹو سبمٹ, آپ کو ماننا ہے. ان کے ڈوگما میں یہ بات تھی جو پال کی طرف سے آئی تھی. نمبر 1, وہ جو کانسیپٹ ہے گاڈ از 3:1 اور 1:3, یہ وہاں سے کانسیپٹ آیا. یعنی اب سب یہ مانیں گے کہ اللہ, عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام, یہ سب ایک ہی لائن میں ہیں. یہ تینوں جو ہیں ایک طرح سے خدا کی کیٹیگری میں ہو گئے. یہ وہ ٹائم تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جیزس کو ہم گاڈ مانیں گے, یہ ڈوگما کا حصہ تھا. تیسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ گاڈ انکارنیٹڈ ایز ہیومن بینگ, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ زمین پر اتر کے آ گیا. چوتھا, اس میں انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اپنی کرسچینٹی کے آفیشیل ریلیجن کے طور پہ کہ اب عیسیٰ علیہ السلام کروسیفائی ہو گئے ہیں اور انہوں نے ساری انسانیت کے گناہوں کی سزا اصل میں خود بھگت لی ہے. تو اب باقی سارے انسان جو ہیں وہ اصل میں اس طرح سے سن لیس ہو جائیں گے, ان کو سزا نہیں بھگتنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج سے
ऑनवर्ड राइट और रॉन्ग होगा वो बाइबल डिसाइड नहीं करेगी. कौन डिसाइड करेगा? पॉल डिसाइड करेगा. तो आप देखें दीन को ये लोग इस तरह से सख्त करते चले गए. पॉप बताएगा और फिर यहां तक वक्त आया कि बाइबल पब्लिश करने की इजाजत बंद कर दी गई. यहां तक वक्त आया कि बाइबल की ऑफिशियल कॉपी सिर्फ चर्च में होगी, कोई खुद नहीं पढ़ेगा बाइबल. इसलिए कि जब कोई खुद पढ़ेगा तो जहन में सवाल आएगा, और जब जहन में सवाल आएगा तो वो तो पॉप के या पॉल के खिलाफ आएगा. पॉल के खिलाफ, उसकी इंटरप्रिटेशन के खिलाफ सवाल करेंगे तो ये तो ट्रीजन हो जाएगा, और ये ट्रीजन होगा तो इंसान अपोस्टेट हो जाएगा. अपोस्टेट होगा तो वाजिबुल कत्ल होगा और उसको मार दिया जाएगा. तो जब ये सारे हालात हुए, इन सब के अंदर ये इतना ऑपरेशन था, दिस वाज रिलीजियस ऑपरेशन, कि लोगों को बाइबल पढ़ने से रोक दिया गया. इसी वजह से जो एक रेवोल्यूशन आया था जिसको आप प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहते हैं. आज भी दो तरह के क्रिश्चियंस हैं ना, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स. ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट जो आया है ये इसी ऑपरेशन की वजह से आया था कि हम बाइबल खुद क्यों नहीं पढ़ सकते, हम बाइबल को खुद पढ़ेंगे, हमें इसकी इजाजत दी जाए. और इनका ख्याल ये था, जो कैथोलिक्स थे, कि जो पॉप होता है असल में वो सिनलेस होता है, वो गुनाह नहीं कर सकता है, तो वो जो कहेगा उसकी बात मानी जाएगी. वो फेबल समझते थे उसको, इनफेबल कहते थे कि ये इनफेबल है. यही फर्क है पॉप्स में और प्रॉफिट्स में. अंबिया गलती कर सकते हैं, हाँ, सिर्फ फर्क ये है कि जब अंबिया गलती करते हैं तो इंसान उनको करेक्ट नहीं करता. कौन करेक्ट करता है उनको? अल्लाह करेक्ट करता है उनको. सारे हर किस्म की खता और कमी और शॉर्ट कमिंग से पाक एक ही हस्ती है, और वो कौन है? वो सिर्फ अल्लाह है. प्रॉफिट्स अंबिया से गलतियां हुई, अल्लाह ने उनकी इस्लाह कर दी. हम इंसान ये कॉन्सेप्ट नहीं रखते कि हम अंबिया की इस्लाह करेंगे. जैसे आप अरबी में अक्सर सुनती हैं, जो स्कॉलर्स कहते हैं, अल अब्दु अब्दन व इन तरक्का व रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल. अल्लाह अल्लाह ही रहता है, या आप इसको यूं कह लें कि अब्द अब्द ही रहता है, चाहे वो कितना ही बुलंदी पर क्यों ना चला जाए. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा पर बुलाया गया, रहे तो आप अब्द ही, और अब्द के हाईएस्ट मुकाम पर आ गए. अल्लाह हर रात पहले आसमान दुनिया के ऊपर जो है वो अपना नजूल फरमाता है, तो अल्लाह ताला जितना नीचे आएंगे वो अल्लाह को रब होने से कम नहीं कर देता. तो इसलिए कहते हैं अल अब्दु अब्दुन व इन तरक्का व रब्बु रब्बुन व इन तनज़्ज़ल. ये कॉन्सेप्ट जो है ये था अंबिया के लिए हमारा, और आज भी है. पॉप्स के लिए ये कहते थे कि जो पॉल्स होते हैं और जो पॉप्स होते हैं या जो फादर या प्रीस्ट होते हैं ये गुनाह नहीं करते हैं. और इन क्रिश्चियंस ने इस चीज को यूं रख लिया था कि अब किसी के गुनाहों को माफ करने का लाइसेंस किसके पास होगा? उस पॉप के पास होगा, उस पॉल के पास होगा. इसलिए आज भी देखें जो कैथोलिक्स हैं ये आज भी चर्चेज में जाके कहते हैं फादर फॉरगिव मी फॉर आई हैव सिन्ड, यही कहते हैं ना. और ये ये उसका इम्पैक्ट चला आ रहा है आज तक. आप देखें 5th 6th सेंचुरी का इम्पैक्ट आपको आज भी महसूस हो रहा है चर्चेस के अंदर. इन्होंने कंटिन्यूअसली अल्लाह और बंदे के दरमियान में पॉप को या पॉल को या फादर को जो है वो कंटिन्यूअसली एक परमानेंट प्लेस दे दी है. तो रोमन्स ने रिलीजन को इम्पोज किया इस तरह से. हुआ क्या कि ये जो फिलोसोफर्स और इंटेलेक्चुअल्स इन्होंने डिपोर्ट किए थे वो कहाँ गए थे? वो सारे मुस्लिम लैंड्स में आए हैं. अंदलूस, जिसको आप आज स्पेन कहते हैं, इसको एक वक्त में अंदलूस मुस्लिम स्पेन कहा जाता था, और बगदाद. सारे इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसोफर्स को जो होम ग्राउंड मिली या जो प्रोटेक्शन मिली वो सब के सब इसलिए कि इनकी किताबों को यूरोप ने जला दिया था. फिलोसफी की किताबों को यूरोप ने, इनकी किताबों को जो कि इनकी इंटेलेक्चुअल किताबें थी, लिटरेचर की किताबें थी, उनको जला दिया था. इनको वहां से डिपोर्ट किया गया है. तो ये मुस्लिम लैंड्स में आके इन्होंने प्रोटेक्शन ली. अंदलूस और बगदाद के अंदर आकर यूनिवर्सिटीज के अंदर इन्होंने जो है वो सारा काम अपना अरबी लिटरेचर के अंदर ट्रांसलेट किया. और उसके बाद ये फिर जो यहाँ रहे हैं तो तकरीबन 10 सेंचुरीज तक मुसलमानों के साथ रहे. और इन 10 सेंचुरीज में मुसलमान बहुत तेजी से आगे बढ़े हैं. हम सब जानते हैं मुसलमानों ने जो तरक्की इस टाइम पीरियड में की, 6th सेंचुरी ऑनवर्ड टिल ऑलमोस्ट 16th सेंचुरी ऑनवर्ड, मुसलमानों में एक बूम आया था टेक्नोलॉजी के वाइज आगे बढ़ने का. चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, या चाहे वो बायोलॉजी के साइंसेज हो, इन सब के अंदर मुसलमान बहुत तेजी से आगे गए. ये जितने भी, और आप देखें ऑपरेशन था ना ये, कि पॉप के सामने कोई नहीं बोलेगा. कितनी देर इंसान चुप रहता है? जब इंसान पर बहुत जुल्म किया जाता है तो याद रखें जिस जगह जितना जुल्म होता है वहीं से अपराइजिंग होती है, वहीं से रेवोल्यूशन आता है. ये सारे इंटेलेक्चुअल्स और फिलोसोफर्स ने फैसला किया कि हम वापस यूरोप जाएंगे इन द एंड ऑफ 16th सेंचुरी.
اور جب یہ 16 سینچری میں واپس یورپ کی طرف گئے ہیں وہ وقت تھا 16 اور 17 سینچری کا جس وقت یورپین رینیسانس ہوا ہے. اسی وقت وہاں پر جو ہے وہ ریولوشن آیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم نے چرچ سے اپنی جان چھڑانی. اور آپ کو وہ یورپین رینیسانس پتا ہے کہ کتنا زیادہ ہوا تھا. الٹیمیٹلی رومن امپائر اور کرسچینٹی کو آفیشیل ریلیجن ہونا وہ لوگ جو تھے ان کو شکست ہو گئی تھی اور یہ جو پروٹیسٹنٹ موومنٹ تھی یہ جیت گئے تھے. اور پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے پولیٹیکلی یا پولیٹیکل گراؤنڈز پر چرچ اور ریلیجن سے جان چھڑانی ہے. جب یہ کانسیپٹ ان کے اندر آیا انہوں نے کہا کہ اب ہم کبھی بھی, یہ رول سیٹ ہوا تھا اس وقت 17 سینچری میں, کہ اب ہم کبھی بھی ریلیجن کو رولنگ پاور نہیں لینے دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب آپ کو اس کی کچھ نہ کچھ فیلنگز جو ہیں وہ آج تک محسوس ہو رہی ہیں نا. یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ اب ہم ریلیجن کو کبھی بھی رولنگ پاور نہیں لینے دیں گے. اور یقیناً یہ آپریشن کی وجہ سے تھا, انڈرسٹینڈیبل تھا, اس لیے کہ ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ دکھ کا اور غم کا شکار کیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ اس کو کبھی الاؤ نہیں کریں گے. اور اس ٹائم سے فری سوسائٹی کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا ہے. یہ وہ پوائنٹ تھا 17 سینچری کا جہاں سے سیکولرزم بورن ہوا ہے اور بہت ایکسٹریم سیکولرزم بورن ہوا ہے, اس لیے کہ وہ آپریشن کے نتیجے میں بورن ہوا تھا. اور انہوں نے اس کو جو سیکولرزم کو گراؤنڈ بنایا تھا وہ یہ بنایا تھا کہ جب انسان دین کو ہاتھ میں لے لیتا ہے تو وہ خدا بن کے بولتا ہے. اور پال نے یہی کیا تھا, ساری اتھارٹی اپنے ہاتھ میں لے لی تھی. انسانوں کی اتھارٹی نہیں ہے, یہ بائبل کی اتھارٹی تھی, اللہ کے کلام کی اتھارٹی تھی جو کہ ایک انسان کو دے دی گئی تھی. تب ہوا یہ کہ جو چیزیں دین سے ایسوسیٹڈ تھیں ان کو آہستہ آہستہ یورپ کے اندر پولیٹیکل پاور سے علیحدہ کرنے شروع کر دیا گیا. اور ہوا یہ کہ انہوں نے پروٹیسٹنٹس نے یہ موومنٹ شروع کی کہ دیکھیں آپ کئی ہزار سال سے دین پڑھ رہے تھے, آپ کئی ہزار سال سے, کیونکہ پاپ کے انڈر تھا نا 10 سینچریز میں, تو انہوں نے کہا آپ 1000 سال سے دین پڑھ رہے تھے, کیا انوینشنز ہوئیں, کیا ڈسکوریز ہوئیں, کچھ بھی تو نہیں ہوا, تو کیا کرنا چاہیے. اس کا مطلب ہے, انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اللہ یقیناً بڑا ہے, ہاں لیکن ریلیجن از اے پرسنل میٹر. یہاں سے شروع ہوا یہ جو آج ہمارے بچے بولتے ہیں, یہ 17 سینچری کی بیماری ہے جو یہاں تک پہنچی ہے. پروٹیسٹنٹ موومنٹ نے یہ بات شروع کی کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر. بات کیا ہے, اللہ بڑا ہے, لیکن اللہ آنکھوں سے تو نظر نہیں آتا. کائنات کو دیکھیں, کائنات کتنی بڑی ہے, اور کائنات کو ایکسپلور کریں. تو کیا ہوا کہ فلسفی کو ایک طرف کر دیا گیا, ریلیجن کو ایک طرف کر دیا گیا, تھیولوجی کو ایک طرف کر دیا گیا, اور انہوں نے کہا لیٹس اسٹڈی کیمسٹری, لیٹس اسٹڈی فزکس. اور جب انہوں نے فزکس پڑھنی شروع کی اور کیمسٹری پڑھنی شروع کی تو کیا ہوا, جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ آگے اس میں سمجھ حاصل کرتے ہیں تو ڈسکوریز ہوتی ہیں. اور جب ڈسکوریز ہوتی ہیں, آپ کسی جگہ کوئی چیز آپ علم حاصل کر رہے ہو اور آپ کا ریزلٹ بہت اچھا آ رہا ہو تو کیا ہوتا ہے, آپ کا اور پڑھنے کا دل چاہتا ہے, آپ انکریج ہوتے ہیں. تو جب اس طرح سے ڈسکوریز ہوئی اور جب اس طرح سے لوگوں کو انکریجمنٹ ملی تو انہوں نے اس کو اور کائنات کو ایکسپلور کرنا شروع کیا. تو یہ شفٹ کیا آ رہا ہے, اللہ سے نظر ہٹ کے کہاں چلی گئی, یونیورس کے اوپر چلی گئی. جب یہ آپ کو میں نے بات شروع کی تھی انا جعلنا جو آیا تھا ما علی الارض زینۃ لہا, اللہ نے یہ کیا کہا ہے, میں نے بنایا تھا. آج دنیا کیا کہتی ہے, مدر نیچر, فادر ٹائم. اللہ کا نام اومٹ ہے کہیں سے, اللہ کا نام نہیں آتا. یا ٹائم ہوگا تو فادر ٹائم ہوگا اور نیچر ہوگی تو مدر نیچر ہوگی, اور جو خالق ہے اس کو ہم بھولے بیٹھے ہیں. اور یہ ہوا تو جب انہوں نے ڈسکوریز اس طرح سے کرنی شروع کی اور ان کو فائدہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اللہ پر اتنے سالوں سے فوکس کیا ہوا تھا, کوئی فائدہ نہیں ہوا, یونیورس پر فوکس کیا تو کتنا فائدہ ہو گیا. تو یہ وہ ٹائم تھا 17 سینچری کا جس میں سائنٹیفک فیلڈز تیزی سے یورپ میں ڈیولپ ہونا شروع ہوئی ہیں. یونیورسٹیز نے دوبارہ سے پاور لی وہاں پہ, اور دوبارہ سے وہاں پر جو ہے وہ ایکیڈیمیا بڑھنا شروع ہو گیا. اور یہ آج اس وقت کا امپیکٹ آپ کو آج تک محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی سائنٹیفک فیلڈز موسٹ ریسپیکٹڈ فیلڈز سمجھی جاتے ہیں. اور یہ امپیکٹ صرف یورپ میں یا پوری دنیا میں ہے, یہ پوری دنیا میں ہے, اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی ہے. اور وی آر اسٹل ٹیسٹنگ دا ٹیسٹ آف دیٹ ریولیوشن. یہ اسی ریولیوشن کا امپیکٹ ہے کہ آج بھی لوگ سائنس سے امپریس ہوتے ہیں. آج بھی اگر کوئی بچہ سوشل سائنسز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ایک بچہ میڈیسن پڑھ رہا ہوتا ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ سوشل سائنسز والا اوہو اس کو کیا محنت کرنی پڑتی ہوگی بیچارے کو, اور میڈیسن والا اللہ بیچارہ دن رات پڑھتا ہوگا. حالانکہ علم سارے علم ہیں,
محنت ہر بچے کی اپنے حساب سے ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ جو امپیکٹ اپنے آس پاس نظر آتا ہے، ایون مسلمانوں میں بھی. آج کسی مسلمان کا بچہ کہتا ہے جب اس کے جو ہے وہ کریئر سٹارٹ ہو رہا ہے اے لیولز کے بعد، اور وہ کہتا ہے اماں میں مفتی بنوں گا، اماں کو تو پہننے کا ٹینک آنا شروع ہو جائیں گے. اے لیول کرنے کے بعد تم مفتی بنو گے، اماں کہیں گی تو بیٹا تم کامیاب کیسے ہوگے، تو پھر تم دنیا میں ایک اچھے انسان کیسے بنو گے، سو پھر تم دنیا کو جو ہے وہ اپنا گھر کیسے چلاؤ گے کل کو بڑے ہو کے. بڑی بڑی ہم دیندار مائیں بھی ہمارے بھی پیر ہل جاتے ہیں. آپ کا بچہ اے لیولز میں اسٹریٹ 3-4 اے اسٹارز لے کر آتا ہے، اے اسٹارز تو اے لیولز میں آتے نہیں، 3 A's لے کر آتا ہے، اور وہ آپ سے کہتا ہے کہ اماں میں تو بس اب مفتی بننے جا رہا ہوں. تو اماں کی تو حالت بری ہو جائے گی نا، بی پی لو ہو جائے گا. یہ کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اور ڈاکٹر انجینئر تو ہمارے خاص طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ سب سے فیوریٹ ٹرم ہے نا. جو ڈاکٹر بن گیا لگتا ہے اس کو تو جنت الفردوس کا سرٹیفکیٹ مل گیا، اور جو بیچارہ جو ہے وہ آرٹسٹ بن گیا. ہیں تم آرٹسٹ، اللہ رحم کرے تمہاری بیوی پر. ہمارے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہے. لیکن میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ وہی ریمننٹس ہیں جو اس سینچری سے 17 سینچری سے آج ہمارے پاس جو ہیں وہ آ رہے ہیں. تو ایک شفٹ آپ کو جو بتانا چاہ رہی تھی وہ یہ ہوا کہ دنیا کی نظر، دنیا کا فوکس اللہ سے ہٹا اور یونیورس اور سائنس پر چلا گیا. دوسرا شفٹ جو آیا وہ یہ آیا کہ جب تک ریلیجن تھا تو ریلیجن سارا فوکس آپ کی فزیکل بینگ پر کرتا ہے یا آپ کے اسپرچل بینگ پر کرتا ہے؟ میجورٹی فوکس، اور خاص طور پہ اس فوکس کو ذہن میں رکھیں جو کہ پال ڈاگما کے ذریعے ڈالا جا رہا تھا. اس کا فوکس سارا کہاں تھا؟ اسپرچویلٹی کے اوپر تھا، ان سین کے اوپر تھا. تو جب ان سین کے اوپر تھا تو انہوں نے پروٹیسٹنٹ موومنٹ کے ذریعے یہ کہنا شروع کیا کہ اتنے ہزاروں سال سے جو ہمارا فوکس سول کے اوپر تھا، کس نے دیکھی ہے روح؟ کبھی کسی نے دیکھی روح؟ کون گیا ہے کبھی جنت میں؟ کس نے دیکھی جنت؟ کس نے دیکھی روح؟ تو اس کی فکر کیوں نہ کریں جو آنکھوں سے نظر آتا ہے، یعنی اپنا جسم. آپ کو پتا ہے کہ کرسچینٹی میں ایکسٹریم پر گئے ہیں نا، موناسٹریز میں جا کر یہی بیٹھے ہیں، اپنے آپ کو فزیکل ٹارچر انہوں نے دیے ہیں، اپنے آپ کو جان بوجھ کر جسمانی ٹارچر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو لگتا تھا اس سے ان کی اسپرچل پاور جو ہیں وہ ہیل ہوتی ہیں اور اس سے ان کو اسپرچل ایلیویشن ملتا ہے. تو جب دین کو بگاڑا جاتا ہے تو یہ اس طرح کی موومنٹس شروع ہوتی ہیں. انہوں نے بھی یہی کہا پروٹیسٹنٹ موومنٹ نے کہ آپ اتنے سال تک اپنے روح کو پروموٹ کرنے کے لیے جسم کو تکلیف دیتے رہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ سو ناؤ لیٹس فوکس آن یور باڈی، آن یور فزیکل بینگ. یہ روح کے بارے میں تزکیہ پڑھ کے فائدہ کیا ہوا؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا. راہب بنے اور موناسٹریز بنی، تو اب جسم پر فوکس کرتے ہیں. جب جسم پر فوکس کیا اور سائنس ساتھ ساتھ تھی تو فزیولوجی پر، مائنڈ ریڈنگ پر، سائیکالوجی کے اوپر محنت ہونا شروع ہوئی. جب جسم کے اوپر، انسان کی باڈی کے اوپر فوکس گیا تو کیا ہوا؟ میڈیسن ڈیولپ ہوئی. انسان کے جسم کو کون سی خوراک فائدہ دیتی ہے، کون سی نقصان دیتی ہے، یہ کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا. تو جو دوسرا شفٹ آیا پوری ہیومینٹی میں، اور یہ یورپ کا امپیکٹ پوری دنیا میں گیا ہے، جو دوسرا شفٹ آیا ہیومینٹی میں وہ کیا آیا کہ آپ کا فوکس روح سے ہٹ کر جسم پر چلا گیا، اور صرف روح کا اتنا پارٹ رہ گیا کہ جب کسی کو ٹرمینل ڈیزیز ہو جائے تب وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. ہمارے ہاں بھی یہی ہے نا، ہمارے ہاں سارے 70+ حج کرنے کیوں چل پڑتے ہیں؟ آئی ایم سو سوری ٹو سے، مگر یہ کہ اللہ کی توفیق شکر ہے 70 سال میں مل گئی، نہ ملتی تو کیا کرتے. بٹ ان جنرل زیادہ تر جو پاکستانی جاتے ہیں اس میں 70+ لوگ ہوتے ہیں جن سے سامان اٹھانا تو دور کی بات چلا ہی نہیں جا رہا ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اب تو مرنا ہی ہے، چلو اب اللہ کو یاد کر لو. آج کرسچینٹی کے اندر بھی یہی کانسیپٹ ہے. ان کے بعض ہاسپٹلس کے اندر وہ چیپل ایریاز بنے ہوتے ہیں، جب کسی کو ٹرمینل ڈیزیز ہو جاتی ہے تو پھر وہ پاپ کے حوالے اس کو کر دیتے ہیں، اب آپ اس کی اسپرچل ہیلنگ کریں، اب آپ اس کو اسپرچولی گروم کریں. یہ کانسیپٹ ہمارے اندر بھی موجود ہے. ہم کہتے ہیں ابھی تو جوان ہو، ابھی کیا ضرورت پڑی ہے دین پر اتنی محنت کرنے کی، جب 70 سال کی ہوگی تو لگا لینا دین پہ وقت، یہ تو ہنسنے کھیلنے کے دن ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے. ہم ہی اپنے بچوں کو یہ باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ شفٹ آیا ہے اس طرح سے کہ فوکس روح سے ہٹا کر جسم پر کر دیا گیا. تیسرا شفٹ جو آیا وہ کیا آیا؟ کیونکہ یہ جو اسپرچویلٹی کی باتیں تھیں اور جو پال کے ذریعے ڈاگما دیا جاتا تھا وہ یہ دیا جاتا تھا، آخرت کا کانسیپٹ تھا، اور ان کے اندر یہاں تک کانسیپٹ تھا کہ جو ان کی ننز ہوتی تھیں ان کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا تھا کہ کیونکہ دنیا میں شادی نہیں کرتی تو آخرت میں ان کی جو میرج ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام سے کر دی جائے گی، تو ان کو بہترین جنت ملے گی. ان کو یہ کانسیپٹ دیا جاتا تھا. تو یہ پروٹیسٹنٹ موومنٹ کے بعد انہوں نے کہا کس نے جنت دیکھی ہے؟
آنکھوں سے تو سر کی آنکھوں سے تو دنیا نظر آتی ہے, تو اس دنیا ہی کو کیوں نہ جنت بنائے, اتنے تو ریسورسز اللہ نے دیے ہیں. تو انہوں نے ایک اپنا فارم, اپنا ورژن آف جنت دنیا کو بنانے کی کوشش کی. ہمارے لگژوریس لائف سٹائلز اور ہمارے لیونگ سٹینڈرڈز, کہ ہم اپنی دنیا کو جنت بنانے کی کوششوں میں نہیں لگے ہوئے. کمفرٹیبل سے کمفرٹیبل گھر بن جائے, بس اسی میں لوگ لگے ہوئے ہیں. خواتین گھروں سے نکل نہیں پاتی ہیں, کیوں؟ ٹائم ہی نہیں ہے گھر کو سنوارنے میں اور ڈسٹنگ کروانے میں, اور کرسی کو ادھر سے ہٹا کر 2 انچ ادھر کرنے میں, اور صوفے کو جو ہے وہ ایک جگہ سے ہٹا کر دوسرے پیڈسٹل کے اوپر رکھنے سے. اسی میں زندگیاں گزر رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ دنیا پر فوکس کیا جائے اور دنیا کو جنت بنایا جائے. میں کنڈیم نہیں کر رہی, مگر جب آپ ان اینگلز کے ساتھ دنیا کو دیکھتے ہیں, یہ جتنے بھی ریزورٹس بن رہے ہیں ملیشیا میں, انڈونیشیا میں, سری لنکا میں, اور ان ریزورٹس کی جب وہ ٹورزم کے لیے ویڈیوز بنا کر فلوٹ کرتے ہیں, آپ کو کسی جنت سے کم لگتی ہیں؟ وہ کسی جنت سے کم نہیں لگتی. دے ہیو دیئر اون ورژن آف جنت اس زمین کے اوپر. یہ کیا تھا؟ آہستہ آہستہ آپ کا ایک اور شفٹ آیا, آخرت سے شفٹ کو ہٹا کر دنیا پر رکھا گیا. اور یہی شفٹ ہوتا ہے جو انسان کو حب الدنیا کا شکار کرتا ہے. یہی تو بتایا تھا رسول اللہ نے, میری امت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ حب الدنیا و کراہیت الموت. اس لیے کہ آخرت کی کوئی تیاری نہیں ہے, تو کون آخرت کی پرواہ کرتا ہے؟ کون مرنا چاہتا ہے؟ کون موت کو سوچتا ہے؟ کون اس بات کا خیال رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا کہ لذتوں کو کرکرا کرنے والی موت کو دن میں کئی مرتبہ یاد کیا کرو؟ ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتی, اس لیے کہ ہمارا سارا فوکس دنیا پر ہو گیا. 3 شفٹ یہ آئے. چوتھا شفٹ یہ آیا جس کی ہم بات کرتے آ رہے ہیں پچھلی 2 کلاسز میں. وہ یہ آیا کہ جو جب تک بائبل فالو ہو رہی تھی, مورالٹی کے سٹینڈرڈز فکسڈ تھے. کیا صحیح اور کیا غلط فکسڈ اللہ کی طرف سے آ گیا. کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا فکسڈ اللہ کی طرف سے آ گیا. لیکن جب یہ کہا کہ ریلیجن کو آپ پرسنل میٹر بنا دیں گے, تو ہر ایک نے اپنے مورالٹی سٹینڈرڈ الگ الگ کر لیا. جو چیز میرے لیے صحیح ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کے لیے غلط ہو. جو چیز آپ کے لیے غلط ہو سکتا ہے میرے لیے صحیح ہو. تو مورالٹی کو ریلیٹو کر دیا گیا. جس کا جو دل چاہتا ہے وہ اپنے سٹینڈرڈ بنا لے. اس سے کیا ہوا کہ معاشرے کے اندر سٹیبلٹی نہیں رہی, اخلاقیات ختم ہو گئی. انسان کے اندر یہ شفٹ آ گیا کہ انسان اپنے حساب سے موو کرنے لگ گیا. اور کیسے موو کرتا تھا انسان؟ وحی کی روشنی میں یا خواہش کی روشنی میں؟ خواہش کی روشنی میں. تو یہ 4 شفٹ جو آئے ہیں 17 سینچری سے, اس کا امپیکٹ آج تک دنیا محسوس کر رہی ہے, اور مرتے دم تک آخری انسان تک اس کا امپیکٹ جائے گا. اس لیے کہ یہ امپیکٹ بہت اسٹرانگ ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, یہ دنیا امپیکٹ کی دنیا بن رہی ہے. یہ دنیا ساری کی ساری کھیل ہی امپیکٹ کا ہے. 4 چیزوں میں شفٹ تھا, اور چاروں چیزوں میں اگر آپ نوٹ کریں تو ان سین سے شفٹ ہٹا کر سین پر رکھا گیا ہے. اللہ سے شفٹ ہٹا, اللہ ان سین میں ہے نا, غیب میں. اللہ سے شفٹ ہٹا تو کہاں آیا؟ یونیورس یا سائنس کے اوپر. یہی ہوا. اس کے بعد روح سے شفٹ ہٹا, روح غیب میں ہے. کس نے دیکھی اپنی روح؟ روح غیب میں ہے. روح سے شفٹ ہٹا تو کس پر کر دیا؟ جسم کے اوپر. پھر اگلا شفٹ آخرت تھی, آخرت ان سین میں. آخرت سے شفٹ رہا تو کس پر آ گیا؟ دنیا کے اوپر. اور وہی تھی اگلا شفٹ. جب وہی سے فوکس ہٹا تو کہاں آ کر اٹکے؟ اپنے خواہشات پر. اس لیے کہ وہی نظر آتی ہے, میرا دل چاہتا ہے تو میں کرتی ہوں, میرا دل چاہتا ہے تو میں نہیں کرتی. اور جب یہ سب ہوا ہے اور اس طرح سے, تو اب آپ فوکس رکھیں اصل میں جو آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں. الٹیمیٹلی انسانیت کو عالم الغیب سے دور کر کے دنیا کے اوپر صرف نظر جمانے کو رکھ دیا گیا. بس دنیا, بس دنیا, بس دنیا. حل من مزید, حل من مزید, اور مل جائے, اور مل جائے, اور مل جائے. اور آپ میں سے جنہوں نے اورینٹیشن اٹینڈ کی تھی, اس میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی تھی, جس کا مفہوم آتا ہے کہ جب انسان دنیا کو اپنا غم بنا لیتا ہے, اکبر اکبر ہمن, جب اپنا بڑا غم بنا لیتا ہے, تو پاورٹی اس کی 2 آنکھوں کے درمیان میں رکھ دی جاتی ہے. جتنی بھی ملے گی دنیا اس کو کم لگے گی. جتنی اس کی خواہشات پوری ہوں گی, اس کی اور خواہشات پروڈیوس ہوں گی. اور یہی ہوا انسانیت کے ساتھ. امام نووی جو کہ ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں ہمارے ٹریڈیشن کے اندر, انہوں نے جتنی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال کے بارے میں آئی ہیں, اور دجال کے بارے میں کئی احادیث جو ہیں وہ صحیح احادیث ملتی ہیں, انہوں نے سب احادیث کو ایک اسٹڈی کر کے ان سے جو سمری نکالی ہے. اگر اس سمری کی بھی سمری میں آپ کو بتاؤں تو وہ کہتے ہیں کہ دجال
احادیث جتنی بھی بات میں آپ کے سامنے بولوں گی سب احادیث میں موجود ہیں, صحیح احادیث میں. امام نبوی کہتے ہیں کہ جو دجال ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے مومن بندوں کو ٹیسٹ کرے گا. عام لوگوں کو تو کرے گا ہی کرے گا, اللہ دجال کے ذریعے مومن کو ٹیسٹ کرے گا. اور اللہ تعالیٰ دجال کو زمین پر وہ پاور دے دیں گے جو یوزلی اللہ کی ڈومین میں آتے ہیں. یعنی دجال کے لیے آتا ہے کہ دجال انسانوں کو مارے گا اور پھر زندہ کر کے دکھا دے گا. کسی انسان کے مرنے کے بعد اس کو زندہ کرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے. دجال کے حکم پر زمین کی خوبصورتی باہر آ جائے گی, یعنی کہ ویجیٹیشن گرو ہوگی. دجال جب کہے گا جس جگہ پہ وہاں سے پانی پھوٹ پڑے گا. دجال جب کہے گا تو وہاں پر زمین پروڈیوس کرنا شروع کر دے گی. احادیث میں آتا ہے کہ دجال دنیا میں اپنی جنت کا ورژن بنائے گا. جنت اور دنیا میں ہی دجال کے لیے آتا ہے کہ وہ اپنا آگ کا ورژن بھی بنائے گا. یہ جو ٹارچر سیلز ہوتے ہیں یہ کسی جہنم سے کم نہیں ہوتے ہیں اگر آپ ان کو تھوڑا سا دیکھیں. دجال کے لیے آتا ہے کہ دجال کو اللہ تعالیٰ یہ طاقت دے دیں گے کہ دنیا کے ریسورسز اس کو فالو کریں گے. یعنی وہ چاہے گا جس طرح سے دنیا کے ریسورسز کو استعمال کرے گا. اور دجال جہاں حکم دے گا آسمان کو کہ بارش ہو جائے وہاں بارش ہو جائے گی. مختصر یہ کہ زمین اس کی طاقت میں آ جائے گی اور یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعے ہوگا. تو تھوڑی دیر کے لیے امام نبوی کی یہ سمری سننے کے بعد اپنی اس آج کی دنیا کو دیکھیں. کیا آرٹیفیشل رین آج ایک ریالٹی بن گئی ہے نا. آرٹیفیشل پروڈکشن, جینیٹک سیڈز ایک ریالٹی ہے آج ہمارے اور آپ کے لیے. یہ جتنے بھی لمز ری جنریشنز ہیں, کلوننگ, اٹس پاسبل, اٹس اے ریالٹی. جنت اور جہنم کا جو کانسیپٹ ہے آپ کو میں نے بتایا, آپ کو اپنا دنیا کا جنت کا ورژن نظر آتا ہے. نیاگرا فال کو دیکھ لیں یا آپ انڈونیشیا اور ملیشیا کے انڈر واٹر ریزورٹس دیکھ لیں, اور جو دبئی جہاں پہنچ رہا ہے وہ کسی جنت سے کم بنانے کو تو نہیں پہنچ رہا ہے. ایک اپنا ورژن ہے دنیا کا, جنت کا. یہ سب آپ دیکھیں. ٹیکنالوجی میں جو ریسورسز ہارنس کرنے کی بات آتی ہے, آج ٹیکنالوجی کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ریسورسز آف سینڈ اور سلیکان سے کس طرح سے ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے. ہم سب اس بات کو جانتے ہیں. یہ سب کیا بتا رہے ہیں کہ ہم انسان خود, چلیں یہ بات تو بعد میں, پہلے یہ سب بتائیں کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان سب چیزوں کی وجہ سے کیا ہمارا فوکس اس دنیا پر زیادہ نہیں ہو گیا؟ ہمارا دھیان اس دنیا سے ہٹتا ہی نہیں ہے. اور وہ جو بعض اسکالرز جو ہیں وہ اپنی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا کرتے تھے کہ انسان کو, مومن کو ہر لمحہ شفٹنگ فوکس کی ضرورت پڑے گی. اور ہم اس وقت میں آ گئے ہیں کہ ہمیں بار بار اپنا فوکس اللہ کی طرف شفٹ کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ جتنے بھی آپ کے سامنے باتیں رکھی گئی ہیں, اور خاص طور پہ یہ جو آخر کا میں نے سم اپ کیا ہے کہ سارا فوکس اس وقت اس سارے سینیریو کے اندر اس سین ورلڈ کے اوپر آ گیا ہے. سمہاؤ یہ لگتا ہے کہ دجال کے لیے سٹیج سیٹ کیا جا رہا ہے. ہم اس بات کے ڈینائل پر نہیں ہے کہ دجال فزیکلی کوئی انسان نہیں ہوگا, اس لیے کہ صحیح احادیث موجود ہیں. وی ہیو اے اسٹرانگ بلیف اینڈ کنوکشن کہ دجال ایک انسان ہوگا اور وہ فزیکلی آئے گا. اس وقت دجال کی بات ہمیں نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ دجالی فتنہ ہمارے آس پاس ہے, اس لیے کہ اس کے لیے سٹیج تیار کیا جا رہا ہے. چاہے آپ آرٹیفیشل رین کو دیکھ لیں, چاہے آپ لمز ری جنریشن کو دیکھ لیں, چاہے آپ کلوننگ کو دیکھ لیں, چاہے آپ جینز جینیٹک پروڈکشن کو دیکھ لیں, جینیٹک سیڈز کو دیکھ لیں, یہ ایک سٹیج آلریڈی سیٹ ہو رہا ہے. تو پھر کتنا زیادہ ہر جمعے سورۃ الکہف پڑھنے کی ضرورت ہے. اتنی گہرائی ہے سورۃ الکہف میں. ہم کہتے ہیں میں تو 10 منٹ میں سورۃ الکہف پڑھ لیتی ہوں. اس سے اچھا آپ ایک آیت پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں اور انٹرنلائز کر کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سورت مجھے اور آپ کو ہر جمعے پڑھنے کے لیے ایسے ہی نہیں دے دی. یہ بہت فتنوں سے بچائے گی, اور اس فتنوں سے بچانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیز واضح کی ہے وہ یہی واضح کی ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی چیز آپ کو اور مجھے ان ساری آزمائشوں کے ساتھ فارملی گراؤنڈ پر فاؤنڈیشن کے ساتھ سٹرونگ رکھ سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ قرآن ہے. آپ اور میں نہ سائنس کو ڈینائی کر سکتے ہیں, آپ اور میں نہ ڈسکوریز کو ڈینائی کر سکتے ہیں, آپ اور میں اپنے آس پاس کے ریلیٹیو مورالٹی سٹینڈرڈز کو, چینجنگ سٹینڈرڈز کو بدل نہیں سکتے ہیں. میرے اپنے قبضے میں میری اپنی جان ہے, میرا اپنا 5 فٹ کا جسم ہے, میری اپنی اولاد ہے,
اور اس کے بعد کوشش رکھیں کہ اللہ کی بات کو آگے سے آگے لوگوں میں پھیلاتے رہیں. یہ دین ہے, اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آزمائشیں لے کر آئے گا, اس لیے کہ آپ کو مجھے بتا دیا گیا. اللہ نے دنیا بنائی اسی لیے, لِنَبْلُوَهُمْ. یہ لِنَبْلُوَهُمْ پڑھنا بہت آسان ہے, لیکن اس لِنَبْلُوَهُمْ پر پریکٹیکلی عمل کرنا انسان کو یہ اندر سے ہلا دیتا ہے. لیکن جو جتنا مضبوطی سے قرآن کو تھامے ہوئے ہوتا ہے, وہ ہلتا ضرور ہے, چھوڑتا نہیں ہے قرآن کو. وہ روتا ضرور ہے, لیکن قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی سے omit نہیں کر دیتا. اس کو غم اور اداسی آتے ضرور ہیں, وہ ہرٹ ضرور ہوتا ہے, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نیگلیکٹ نہیں کرتا. تو یہ کانسیپٹ ہے جو اصل میں سورہ کہف کے اندر امبیڈڈ ہے. اور یہ جو آپ کو ساری کہانی کرسچینٹی کی بتائی ہے, وہ اس لیے بتائی ہے کہ یہ امپیکٹ ہے اس 17th سینچری بلکہ 6th سینچری کا, جو کہ اصل میں اس وقت انسانیت کو اس ورج پر لے کر آ گیا ہے کہ دجال کے لیے سٹیج آلموسٹ سیٹ ہو رہا ہے. آپ اور میں دجال کو دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے؟ آپ کے اور میرے آس پاس بہت فتنوں کا سیلاب ہے. اگر ہم بچنا چاہتے ہیں اور اپنی اولادوں کو بچانا چاہتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کو تھامنا ہوگا اور قرآن کو تھامنا ہوگا. اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو ہم اسی فلو کے ساتھ بہہ جائیں گے. اللہ نہ کرے کہ ہم قیامت کے دن ان خسارہ پانے والے مسلمانوں میں ہوں جنہوں نے دنیا میں کلمہ پڑھا تھا لیکن آخرت میں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے سے محروم رہ گئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ کے لیے اپنی زندگیوں میں سے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. میں آیت نمبر 9 شروع کر لیتی ہوں, اس لیے کہ ابھی میرے پاس 2-3 منٹ ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں فرمایا, یہی سورہ کہف میں اصحاب کہف کا جو قصہ ہے یہ قرآن کے اینگل سے آپ کے سامنے آ رہا ہے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبت, بلکہ تم نے یہ گمان کیا ہے یا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اصحاب کہف والرقیم اور وہ ٹیبلٹ انسکرپشن, وہ تحریر, کانوا من آیاتنا عجبا, ہماری عجیب نشانیوں میں سے ہے. یعنی تم اصحاب کہف کو تم معجزہ سمجھتے ہو. یہ جو ام سے آیت شروع ہوئی ہے, یوزلی آپ اردو میں ام کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ میں آتا ہے سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. برابر ہے ان کے لیے, آپ چاہیں تو ان کو خبردار کریں یا نہ خبردار کریں. یہ آتا ہے نا ام تنذرہم. ام آتا ہے انگریزی میں جس کو آپ اور کہتی ہیں, اردو میں جس کو آپ یا کہتی ہیں. یہ ام 2 طرح سے آتا ہے, اور یہ بتا میں آپ کو اس لیے رہی ہوں کہ انشاءاللہ آپ جب بھی اس کو قرآن میں پڑھیں گی, آپ کا ذہن آپ کو اور آپ کا دل آپ کو یاد ضرور کرائے گا کہ یہ ام ہے کون سا. میں دیکھوں یہاں پہ, تو آپ ترجمے کو دیکھیں گی اور آپ کو پھر آیت کی خوبصورتی اور نظر آئے گی. ام اصل میں عربی زبان میں 2 طرح آتا ہے. جو آپ کے سامنے میں نے سورہ بقرہ کی آیت رکھی, سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم, ان کے لیے برابر ہے آپ ان کو خبردار کریں یا نہ خبردار کریں. ایک ام یہ آیا ہے, یعنی یہ 2 برابر کی چیزوں کو بتا رہا ہے, یہ کریں یا یہ کریں. صحیح, آپ کہیں اپنے بچے سے کہ پراٹھا کھاؤ یا شیرمال کھاؤ, آپ کہیں نہیں کیلوریز کا بہت فرق ہو گیا. صحیح, لیکن بتانے کا مطلب یہ کہ ایک ام آتا ہے جس میں 2 برابر کی چیزوں میں اکویٹ کیا جاتا ہے, جیسے سورہ بقرہ کی اس آیت میں آیا. ایک میں آپ کے سامنے آیت پڑھ رہی ہوں, اب آپ بتائیے گا کیا اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں ام جعلوا للہ شرکا, یا انہوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شرکا, یا بلکہ انہوں نے بنا لیے اللہ کے لیے شرکا. یہاں کیا آتا ہے ترجمہ؟ بلکہ انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شرکا. تو ام 2 طرح آتا ہے عربی زبان میں. ایک آتا ہے ام یا کے میننگز میں, اور ایک آتا ہے ام بلکہ کے میننگ میں, ویدر انگریزی میں آپ کہتے ہیں. جب یہ آتا ہے اور کے میننگز میں, اس کا مطلب ہوتا ہے یہ 2 برابر کی چیزوں کو اکویٹ کر رہا ہے, 2 برابر کی چیزوں میں بات ہے, یا یہ کرو یا یہ کر لو. آپ کہیں یا تم یہ کلاس سنو یا تم فلاں جگہ دورہ قرآن اٹینڈ کر لو, 2 برابر کی چیزوں میں بات ہو رہی ہے. جب ام آتا ہے کسی چیز کو ہائر آلٹرنیٹو دینے کے لیے, تب یہ آتا ہے بلکہ کے معنی میں. جیسے ام جعلوا للہ شرکا, بلکہ انہوں نے بنا لیے ہیں اللہ کے لیے شریک. اللہ ایک بڑا آلٹرنیٹو ہے جس کو چھوڑ کے انہوں نے یہ کام کر لیا. تو جو آپ میں سے لکھنا چاہے, جنہوں نے عربی پڑھی ہے وہ لکھ لیں, باقی چاہیں تو لکھیں چاہیں سن لیں. جو ام 2 چیزوں کو اکویٹ کرتا ہے برابر برابر, اس کو کہتے ہیں ام متصل.
मुत्तसिल अटैच्ड, मीम ता सौद लाम। और जो एक हायर ऑल्टरनेटिव देने के लिए आता है उसको कहते हैं मुनक़ता। मुनक़ता किसी चीज को ब्रेक कर देना, सही। तो ये दो तरह का आता है। अब मेरा सवाल है एक आपसे, ये तो ग्रामर सीख ही गए ना आप लोग बैठे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। अब सवाल ये है कि यहां आयत नंबर 9 में आया हसिबता, या तुमने गुमान किया, बल्कि तुमने गुमान किया। क्या ज्यादा बेहतर लग रहा है? बल्कि तुमने गुमान किया ज्यादा बेहतर लगेगा। इसका मतलब क्या है? तुम समझ रहे हो कि असहाबे कहफ मौजज़ा है। ये जो 8 आयात तुमने देखी और पढ़ी और समझी, इनमें क्या मौजज़ा था? किस चीज का मौजज़ा बयान हुआ था? कुरान का मौजज़ा बयान हुआ था। ये असहाबे कहफ तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आए, मिराकुलसली अल्लाह ने इनको लोगों के सामने जाहिर किया और ये खत्म हो गए। दे बिकेम अ हिस्ट्री। कुरान जैसा उस वक्त मिरेकल था, कुरान तो आज भी मिरेकल है। तो ये वाला जो है, ये बल्कि के वेदर के मीनिंग में आया है, मुनक़ता है। कुरान इज अ हायर ऑल्टरनेटिव इन फ्रंट ऑफ दीज असहाबे कहफ, ये बताने की कोशिश की गई है, सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना चीज आपने समझ ली। अब इंशाअल्लाह कल हम हसिबता से शुरू करेंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे वक्त में बरकत दे, और जो चीज आप तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं और ख्वाहिश रख रहे हैं, अल्लाह करे कि वक्त की बरकत की वजह से वो हम सब आप तक पहुंचा दे। अल्लाह ताला हम सबको हर तरह के आजमाइशों से और फितनों से महफूज रखे। अल्लाह हमें इस्लाम का कन्विक्शन दे, अल्लाह हमें ईमान का कन्विक्शन दे, अल्लाह हमारे लिए ईमान पर कायम रहना आसान बना दे। अल्लाह हमारे सामने दुनिया की हकीकत वैसे ही खोल दे जैसे आपने रसूलुल्लाह और सहाबा के लिए खोली थी। अल्लाह हमारे लिए गुनाहों को अपनी जिंदगी में छोड़ना, इसको भी हमारे लिए आसान बना दे, और नेकियों को एडॉप्ट करना, इसको भी हमारे लिए आसान बना दे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।